अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवेल का 6 पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो वो लाजमी वॉच कीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छी लगे और मज़ा आए। इन शॉर्ट मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। वो हॉलीवुड फिल्म नगरी का चमकता सितारा, वो एक आम और सादा से नुकोश वाली लड़की, वो अपनी ही शनाख्त को खोजने वाला और वो अपने सारे रिश्ते होते हुए भी खोने वाली, वो घंटों सर झुकाकर मैदान के बेंच पर बैठने वाला और वो घंटों बालकनी से खड़े उसे देखने वाली। वो हीरा था और वो चांदी भी ना थी। क्या था वो? 7 साल वो उसकी एक झलक देखने को तरसती रही। खुदा ने उन्हें मिलवाया भी कैसे कि वो होटल के उस कमरे में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके कदमों में गिरी, गिड़गिड़ा कर उससे भीख मांग रही थी। नॉवेल का ट्रॉप बहुत ही अच्छा है, आपको नॉवेल अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, बट जैसे जैसे स्टोरी एंडिंग में पहुंचेगी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी है, इसलिए आप लाजमी इस नॉवेल को रीड करें। चलिए अपना आगे का नॉवेल स्टार्ट करते हैं। रोजीन अब कमरे से महलकर ड्रेसिंग रूम में एक दीवार पर नस्ब अलमारी में उसके सामान को रख रही थी। दारान अब भी पुश्त मोड़े खड़ा था, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था, दूसरा जेब में था। सामने पुश्त मोड़े सफ़ेद ड्रेस, शर्ट और गहरी नीले रंग की पैंट में मलबूस वो शख्स अब उसका सब कुछ होकर भी उसका कुछ भी नहीं था। सर, मैम की अलमारी सेट हो गई है। रोजीन हाथ बांधे उसे ड्रेसिंग में ज्वेरिया के सामने रख देने से आगाह कर रही थी। ठीक है, मगन से अंदाज में जवाब दिया था। रोजी ने सर हिलाया, मुड़ी और मुस्कुरा कर एक निगाह ज्वेरिया की तरफ देखा, फिर हाथ बांधे यूं ही कमरे से बाहर निकल गई थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर आहिस्ते से मुड़ा, वो दोनों हाथ सीधे लटकाए हुए उसके बोलने के मुंतज़िर थी। आप यहीं रहेंगे आज से, कुछ भी गलत मत समझिएगा। मैं किसी को भी शक में डालना नहीं चाहता, इसीलिए मजबूरी है। मतवाज़िन लहजे में उसको यहाँ बुलाने की वजाहत दी थी। थोड़ा सा झुका, मोबाइल को सोफ़े के सामने लगे मेज़ पर रखा था। बेफिक्र रहिए, समझ सकती हूँ। पुरवकार लहजा था, बिल्कुल उस दिन वाला, जो कोई झिझक कोई घबराहट नहीं थी। दारान ने भवें उचकाई थी कि वो वाकई उसकी सोच को गलत परखता रहा। वो सहमी सी घबराई सी नहीं थी। मुझे इस रिश्ते का इख्तिताम के लिए वक्त दरकार है, सो इस वक्त मैं नहीं चाहता कि यहाँ घर में मौजूद और उससे बाहर मौजूद लोगों को हमारे रिश्ते पर शक गुजरे। भवें सुकेड़ बड़े रूखे से लहजे में मज़ीद वजाहत दी थी। पता नहीं क्यों सामने खड़ी लड़की का एतमाद अजीब तरह का एहसास से दो चार कर रहा था। वो बहुत मजबूत थी, बहुत मुख्तलिफ, क्योंकि वो उसकी सोचों को परख नहीं पा रहा था। ऐसी बेचैनी उसे कभी किसी और के लिए आज से पहले महसूस नहीं हुई थी। ज्वेरिया उसकी वजाहत पर हल्का सा हुंकार भरा। पता नहीं वो क्यों इतनी वजाहतें दे रहा था, जबकि वो शादी से पहले सब तय कर चुके हैं कि उन्हें ये सब नाटक करना है। आप आराम कर लें, मैं वैसे भी रात भर नहीं सोता। आप जब सुबह उठेंगी तो फिर मैं नींद पूरी कर लूँगा। बेड की तरफ इशारा करते हुए नरम लहजे में हुक्म सादिर किया था और फिर कदम सोफ़े की तरफ बढ़ाए थे। मेज़ से टीवी का रिमोट उठाने के लिए झुका। मुझे नहीं लगता आपको रात भर इस आरामी की ज़रूरत है। मैं इस सोफ़े पर भी आराम से सो सकती हूँ, आप अपने बेड पर आ सकते हैं। ज्वेरिया की आवाज़ पर दारान ने झुका हुआ सर ऊपर उठाया, आईब्रो ऊपर चढ़े थे। वो इसी तरह एतमाद से खड़ी थी। कुछ सेकंड से देखने के बाद अब वो सोफ़े को देख रहा था। फिक्र ना करें, मैंने इससे भी कम जगह पर सो सकती हूँ। ज्वेरिया ने उसकी पुरसोच अंदाज को देखते हुए वजाहत दी थी। बेड पर से एक तकिया उठाया और आहिस्ते से उसके पास से गुजरते हुए सोफ़े के कुशन को एक तरफ किया और वहाँ तकिया रख कर दुरुस्त किया था। जैसे ही वो मुड़ी, दारान जो उसकी तरफ देख रहा था फ़ौरन ही निगाहों का जाविया बदलकर माथे को बिला जवाब से सहलाया। जब साथ रहना ही है तो फिर इससे घबरा कर खुद को कमज़ोर जाहिर करने का क्या फ़ायदा। बेशक वो उस दिन की जिल्लत के बाद नमाज में बहुत रोई थी, लेकिन इस संगदिल पर अब वो अपने दिल की कोई भी कैफियत जाहिर करने को खुद की हिकारत साबित नहीं करना चाहती थी। उसे नमाज़ पढ़कर सोना था। दारान से बेनियाजी बरतती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने पर दारान ने गहरी सांस खारिज की और टीवी को रिमोट से चलाने के बाद बेड पर आ गया था। बैकग्राउंड से टेक लगाए, जूतों समेत टांगे नीचे लटकाए वो बाज़ाहिर चैनल बदल रहा था, लेकिन जहन अपने कमरे में किसी की मौजूदगी के लिए तैयार कर रहा था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। चेहरे पर पानी के कतरे थे और सर पर नमाज की सूरत स्कार्फ बना हुआ था। अब ड्रेसिंग की अलमारी खोले खड़ी थी, जहाँ कुछ देर पहले रोजीन उसका सामान रख कर गई थी। दारान ना चाहते हुए भी उसे देख रहा था और शक दुरुस्त साबित हुआ। वो नमाज़ पढ़ने लगी थी।
جانماز تھامے جیسے ہی وہ ڈریسنگ سے باہر کمرے کی طرف آئی، درانی ایک دم سے بیٹھ کے کراؤن سے الگ ہو کر سیدھا ہوا تھا۔ یہ کیا کرنے لگی ہیں آپ؟ تیزکے سے لہجے میں ناک پھلائے سوال کیا۔ جویریہ کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ حیرت سے اس کے چہرے کے بدلتے تیور کو دیکھا تھا۔ کنپٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں جیسے کچھ ضبط کر رہا ہو۔ نماز پڑھنے لگی؟ نہیں، میرے کمرے میں آپ یہ سب نہیں کر سکتی ہیں۔ سخت لہجے میں بات کرتا ہوا وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیوں؟ اتنا بڑا تو ہے کمرہ۔ جویریہ نے کمرے کی طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ پلیز کہیں اور جائیں اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ جائیے گا، لیکن میرے کمرے میں مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ انتہائی ناگوار لہجہ تھا۔ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اب باقاعدہ جانماز کی طرف اشارہ کیے ہوئے تھا۔ کہیں اور کہاں جاؤں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے کمرے میں رہنے کے چند اصول ہیں، اور پہلا اصول یہ ہے کہ یہاں جیسے میں کہوں گا ویسے رہنا ہوگا۔ دوسری جیب میں بھی ہاتھ ڈالے گردن کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے والی نرمی کو فراموش کیے ہوئے تھا۔ پہلے اصول میں ہی بات ختم کر دی۔ جویریہ نے آہستگی سے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا، نگاہیں گھماتی ہوئی سوئمنگ پول کی طرف کھلتے سلائڈنگ دروازے پر جا ٹکی۔ شیشے کے بنے دروازے اور دیوار کے پار سا نظارہ واضح تھا۔ پول سے پہلے کمرے کے باہر چوڑا اور لمبا برآمدہ تھا۔ میں وہاں تو پڑھ سکتی ہوں نا؟ انگلی کا اشارہ شیشے کے پار موجود برآمدے کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ دران نے بھیچے لب کھولے ہی تھے کہ فوراً ہی پھر سے بول اٹھی۔ دیکھیں، وہ تو آپ کے کمرے کی جگہ نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا آپ کو وہاں بھی کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ہی سانس میں تڑاک سے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کو سرکاتے ہوئے کھولا۔ باہر آتے ہی جیسے شدید سردی کے باعث دانت بجنے لگے، تیزی سے برآمدے کے سفید فرش پر جائے نماز بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ وہ بیڈ پر پھر سے اسی حالت میں آ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن نگاہیں بار بار باہر شیشے سے پار اس کے وجود پر ٹک رہی تھی، جو بڑے احمق سے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ یوں پہلی دفعہ کسی کے ساتھ کمرہ بانٹنے میں عجیب سی الجھن پہلے ہی ہو رہی تھی، اور اوپر سے محترمہ پوری اکڑ دکھا رہی تھی۔ اس کے سلام پھیرنے پر وہ فوراً نگاہوں کا زاویہ ٹی وی کی طرف موڑ گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کانپ رہی تھی۔ جانماز رکھنے کے بعد آ کر صوفے پر جانے کے بجائے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک کمفرٹر چاہیے مجھے۔ داران نے ٹی وی پر نگاہیں موڑے اس کی طرف دیکھا۔ ناک گال سرخ ہو رہے تھے۔ ایک نگاہ اپنے بیڈ پر پڑے کمفرٹر پر ڈالی تھی۔ یہ لے لیں۔ اشارہ کمفرٹر کی طرف تھا۔ یہ بہت بڑا ہے، میں صوفے پر اسے کیسے سنبھالوں گی؟ وہ ایک جھٹکے سے پیشانی پر بل ڈالے اٹھا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے آپ کو کمرے میں آئے ہوئے اور مسئلے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ میں جب کہہ رہا ہوں آپ بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو بات کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ دانت پیستے ہوئے وہ اس پر روب سے ایسے گھرایا کہ لمحہ بھر کو تو جوئی سٹ پٹائی۔ جانماز اور لیٹے وہاں جا کر نخوت سے ناک چڑھائے حکم صادر کیا تھا۔ وہ اس کے یوں سختی سے کرنے پر لرز گئی، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالا تھا۔ مسٹر داران ملک، ناٹک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی غلام ہوں، یہ بات آپ مجھے آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ داران جو ناک پھلائے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اس کے جواب پر ضبط اور جواب دے گیا تھا۔ اتنی دیر سے آرام سے ہی سب کچھ سمجھا رہا ہوں، اور میں اتنی دیر ہی آرام سے بول سکتا ہوں۔ لب بھیجے جواب دیا تھا۔ کیا ہے یہ مصیبت گلے ڈال لی؟ دیکھو، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم کمرے میں آپس میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ مجھے ایسا محسوس کرنا ہے کہ یہاں اب بھی کوئی نہیں ہے، اسی لیے فار گاڈ سیک جاؤ اور سو جاؤ۔ دران نے تنے اعصاب اور جواب دے رہے تھے۔ مزید بحث کرنے کے بجائے وہ سر جھکائے بیڈ کی دوسری طرف جا کر کمفرٹر سر تک اوڑھے لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ تکیہ نمکین پانی سے بھیگنے لگا۔ دران نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، سگریٹ کیس میز پر سے اٹھایا اور دروازہ کھولے کمرے سے باہر برآمدے میں آ گئی تھی۔ برداشت بہت سال پہلے وہ ختم کر چکا تھا، اب 5 سالوں میں اتنا کچھ بدل چکا۔ اس کے منہ سے نکلتا دھواں ٹھنڈی ہوا میں گھل رہا تھا۔ تنے اعصاب سگریٹ کے کش لگانے سے پرسکون ہونے لگے تھے۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ درانگ ولا کی اوپری منزل کے ایک کشادہ کمرے میں اسود ملک پرسوچ نگاہوں کی پتلیوں کو ٹی وی پر چلتی اسکرین پر جمائے ہوئے صوفے پر براجمان تھے، اور روبی سنگار میز کے سامنے لگی اسٹال پر بیٹھی سونے سے پہلے اپنے میک اپ سے دھلے چہرے پر مختلف کریموں کی مساج کر رہی تھی۔ پیشانی پر ان گنت گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔ دران نے آج چپ چاپ شادی کر کے ان کی اپنی زندگی میں حیثیت واضح کر دی تھی۔ دوپہر سے روبی کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔
اسفند ملک کی گہری سانس خارج کی، ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور کچھ پل آئینے میں نظر آتے روبی کی پریشان حال عکس کو دیکھا تھا۔ وہ اترے چہرے کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہاتھوں پر کریم کا مساج کر رہی تھی۔ اتنا اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھا نہیں معصوم سی لڑکی ہے، میرا خیال ہے ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، لیو اٹ، ریلیکس ہو جاؤ۔ اسفند ملک خود کو پرسکون کرنے کے بعد اب بھی اسے بھی سمجھا رہے تھے جس کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ اسفی، معصوم دکھ رہی ہے نہیں؟ مجھے تو بہت شاطر لگتی ہے۔ تم بلا وجہ خود کا خون جلائے جا رہی ہو، اچھی طرح جانتی ہو دران پر ہمارا کوئی وس نہیں ہے۔ اس کا یہ احسان کم ہے کہ ہمیں یہ عالیشان لائف اسٹائل دے رکھا ہے، یہاں دنیا کی ہر چیز ہے ہمارے پاس۔ اسفند ملک نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے ہوئے پرسکون لہجے میں وہی بات دہرائی جو روبی کی ہر پریشانی کا واحد حل ہوتی تھی اس کے پاس۔ روبی ایک دم سے اسٹول پر گھوم کر اسفند ملک کی طرف مڑی تھی۔ اسی بات کی تو پریشانی ہے، اس لڑکی کی وجہ سے یہ سب چھن جائے گا ہم سے۔ اب آپ مانے نہ مانے اسفی، مجھے تو کوئی اور چکر لگتا ہے۔ کیسا چکر؟ اسفند ملک نے بھویں اٹھا کر پوچھا تھا۔ آپ خود سوچیں، وہ داران جو سبرینا، رانیہ اور رینا جیسی حسین لڑکیوں کو ٹکرا سکتا ہے، اسے اس عام سی لڑکی میں کیا نظر آیا؟ ضرور اس لڑکی نے کچھ نہ کچھ کروایا ہے داران پر۔ اوہ بس کرو روبی، کیا یہ عجیب باتیں سوچ رہی ہو؟ مجھے تو کسی اینگل سے وہ معمولی نہیں لگی۔ اس دن پریس کانفرنس میں دیکھا نہیں اس کو؟ رنگت ہی تھوڑی دبتی ہے بس، اچھی خاصی لڑکی ہے۔ اسفند ملک نے کندھے اچکائے ہوئے اس کی بات کو رد کیا تھا۔ اسفند ملک کے منہ سے یوں جویریہ کی تعریف سن کر روبی کے لبوں کے ساتھ آنکھوں کی پتلیاں تک سکڑی تھیں۔ آپ کو تو میرے علاوہ دنیا کی ہر عورت ہی حسین لگتی ہے، اور تمہیں اپنے علاوہ ہر عورت بری لگتی ہے۔ محبت ہونے کے لیے کیا صرف شکل اچھی ہونی ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ محبت تو دلوں کا میل ہے، اور مجھے لگتا ہے اس لڑکی میں کچھ تو ایسا خاص ہے جو داران جیسا لڑکا اس پر یوں فدا ہو گیا ہے۔ مجھے ہر عورت تو بری نہیں لگتی، فی الحال یہ لڑکی بہت بری لگ رہی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے داران کے ساتھ ساتھ آپ بھی فدا ہو گئے ہیں اس پر۔ روبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اسفند ملک کا کہا فضا میں گونجا، خوف خدا کرو کچھ یار، میری بیٹیوں جیسی ہے وہ، اور چھوڑو بھی اگر تمہارے انداز ٹھیک ہوئے تو زیادہ عرصہ ساتھ نہیں رہیں گے دونوں۔ یہ شوبیز کے ستارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی شادیاں زیادہ عرصہ نہیں چلتی، میں چلنے بھی نہیں دوں گی۔ روبی نے پلٹ کر بڑے وثوق سے اپنا ارادہ بتایا تھا اور ناک پھلائے قدم باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اسفند ملک نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں آہستگی سے کھلیں، آنکھوں میں درد کے ٹیس اور بھاری پن محسوس ہوا، شاید رات سونے سے پہلے بہت دیر رونے کی وجہ سے تھا۔ کمفرٹر اب بھی چہرے پر تھا، روتے روتے اتنی گہری نیند میں وہ کب گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ دھیرے سے چہرے پر سے کمفرٹر کو ہٹایا۔ دیوار میں نصب جہازی سائز ٹی وی اسکرین کی روشنی کے باعث اندھیرے میں ڈوبا کمرہ مختلف رنگ بدل رہا تھا، البتہ ٹی وی کی آوازیں بند تھیں۔ وہ کب باہر سے کمرے میں آیا خبر ہی نہیں ہوئی۔ بڑی احتیاط سے وہ بیڈ پر سے اٹھی، اٹھتے ہی نگاہ صوفے پر اٹھی تھی۔ داران کشن کو باہوں میں بھیج کر سینے سے لگائے صوفے کی لمبائی رخ نیم دراز سو رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے الارم گھڑی اٹھائی تھی۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ بیڈ سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے تک آئی تھی۔ ٹی وی کی روشنی داران کے چہرے کے رنگ کو بھی بدل رہی تھی۔ گھنی پلکیں موندے وہ معصومیت کو انتہا کو چھو رہا تھا۔ سفید شرٹ کی آستین تھوڑی سی کلائیوں تک مڑی ہوئی تھی، شرٹ میں جگہ جگہ شکن پڑ گئی تھی، پاؤں میں جرابیں موجود تھیں۔ بدلتی رت جیسا وہ شخص اس وقت اس کی آنکھوں میں موزن محبت کے سمندر کے یکسراں بے خبری کا گہری نظر نیند میں تھا۔ کچھ حاصل نہیں، وہ سیراب تھا، فقط ایک حسین خواب، اور ایک دن اسے اس خواب سے بیدار ہونا ہے۔ داران سے ملاقات اس کا خواب تھا، پورا ہونے کے بعد دل نے اس کو پا لینے کے خواب دیکھا، اور اللہ نے جھٹ سے وہ بھی پورا کیا، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھا دیا خواب حقیقت بن جائیں تو ضروری نہیں وہ خواب کی طرح حسین ہو۔ کچھ خواب حقیقت کا روپ دھار کر بھی منزل نہیں ہوا کرتے۔ یوں ہی داران کے وجیحہ چہرے پر نگاہیں جمائے وہ احتجاجیہ اپنے دل کے حالت پر مسکرا دی، تھوڑا سا جھکی اور بے اختیار اس کے کندھا ہلا دیا۔ پہلی دفعہ کندھا ہلانے سے ہی اس نے ہلکا سا کسمسا کر موندی پلکیں اٹھائی تھیں۔ کسملندی سے خود پر جھکی جویریہ کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر چلے جاتے، اب میری نیند پوری ہو گئی ہے۔ اپنی بے اختیار حرکت پر ایک لمحے کو تو وہ سٹپٹا گئی، پھر فوراً ہی اسے جگانے کی وجہ بتائی۔ داران جو ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ وہ اس وقت اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہے، یہ ایک دم سے سب یاد آ گیا۔ وہ تو پہلے بھی اکثر ٹی وی دیکھتے ہوئے سو جاتا تھا، فرق صرف اتنا تھا تب بیڈ پر اور نائٹ گاؤن میں ملبوس ہوتا تھا،
آج اس کی وجہ سے پینٹ شرٹ میں ہی سونا پڑا۔ اب خود پر جھکی لڑکی پر بے پناہ غصہ آیا۔ مجھے نیند سے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چڑچڑے لہجے میں الٹا سوال داغا تھا۔ وہ خفت سے بول لبوں کو میچ کر سیدھی ہوئی۔ دھران اب ماتھے پر بڑ لالے گھول رہا تھا۔ اصول نمبر 3، میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ سو جاؤ جا کر۔ مجھے اب نہیں سونا، میں تو اٹھ گئی ہوں، نماز پڑھوں گی، اسی نے جگا دیا۔ فوراً وضاحت دی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی شفٹ پوری کرنے کے بعد مجھے آ کر بتائیے گا۔ ہنوس تیوری چڑھا کر طنزیہ سوال کیا۔ جویریہ کا چہرہ خفت کے باعث زرد پڑا تھا۔ کتنا بدتمیز تھا وہ۔ تیسرا اصول اب بتایا ہے آپ نے، آئندہ خیال رکھوں گی اس بات کا، سپاٹ لہجے میں سرعت سے جواب دیتی وہ وہاں سے رکی نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دھران نے جھنجھلا کر کشن ایک طرف مارا اور سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ کیوں اتنا روڈ ہو رہا ہوں میں اس کے ساتھ؟ لیکن وہ بھی تو بیوی بن رہی ہے۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، ٹی وی بند کیا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لکڑی کے بوسیدہ بند دروازے پر دھڑا دھڑ ہاتھ مارتے ہوئے وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، امی دروازہ کھولیں۔ آنسو سے تر چہرہ، پھٹے خون اور مٹی میں اٹے کپڑے۔ وہ لگاتار اسٹور کا دروازہ بجا رہی تھی، ماتھے سے خون بہہ کر گردن تک آ چکا تھا، ایک آنکھ سوزش کے باعث تقریباً سرخ ہو رہی تھی، آسمانی رنگ کے جوڑے پر جا بجا رگڑوں کے اور خون کے دھبے تھے۔ سنینا، جووت کھولو دروازہ، میری تم کھول دو دروازہ، ایک دفعہ میری بات تو سن لو تم لوگ۔ دروازے کو پیٹتے ہوئے مسلسل چیخ رہی تھی، مجال ہے کہ کوئی سن رہا ہو۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا ان 2 ماہ میں، جان کی صحت اچھی ہو گئی تھی، وہ اسٹور میں صفائی کرنے کے لیے بھی جانے لگا تھا۔ جووت کو آمنہ کے ماموں نے اپنے اثر و رسوخ سے لڑکے کے گھر والوں کو پیسے دینے کے بعد کیس معاف کروا دیا تھا۔ سنینا کی رہبر کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی اور 2 ماہ پرسکون گزرنے کے بعد جووت کی کہیں سے یہ خبر ملی کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ گھر آتے ہی اس نے واویلا مچا دیا اور جس وقت وہ ٹیوشن سے فارغ ہو کر گھر پہنچی، گھر میں اس وقت قیامت کا سماں برپا تھا۔ اس کی اسلامی کتابیں، جائے نماز سب اسٹور سے برآمدے کر لیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جووت اس پر جھپٹ پڑا۔ جان اور جووت نے اسے مار کر ادموا کر کے اب اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ گھر میں کسی موت ہو جانے جیسا سما تھا۔ کتنی ہی دیر وہ دروازہ پیٹنے کے بعد تھک ہار کر دروازے سے ٹیک لگائی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ امی، کیا ہو رہا ہے باہر؟ سنینا، کھولو دروازہ۔ جوئی، ابا کوئی تو سن لو، کھولو دروازہ۔ آگ لگا رہا تیرے باپ خود کو، منحوس، جشن منا، بچا لے جانماز، مریم نے گلا پھاڑ کر کہا تھا اور تیزی سے پلٹی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بات سمجھنے کو ساکن ہوئی اور پھر پاگلوں کی طرح مریم کے پیچھے بھاگی تھی۔ جوئی، ابا نے پیٹرول چھڑک لیا ہے، آگ لگانے جا رہے ہیں، خود کو روکو ان کو۔ سنینا چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ گئیں، سر پھٹ بھاگتی ہوئی وہ کمرے میں پہنچی۔ جان ہاتھ میں ماچس لیے کھڑا تھا، میری ٹانگوں سے چمٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا فرش گیلا تھا، پیٹرول اور تیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ جو شاید گھر میں نہیں تھا۔ ابا، کیا کرنے جا رہے ہیں یہ؟ مریم، اسے میرے قریب نہ آنے دینا۔ ابا، مت کریں ایسا پلیز ابا۔ آگے بڑھ کر وہ جان کے بازو سے لپٹ گئی۔ کمرے کے فرش پر پیٹرول کے چھینٹوں کے ساتھ ماچس سے نکلی ساری تیلیاں بکھر گئی تھیں۔ مجھے مرنے دو یا خود مر جاؤ، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ جان نے ایک دم اسے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے ایک جھٹکا دیا تھا۔ جان ابا کی بچی تیلیوں میں سے تیلی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا، مجھے دے دے ماچس ابا، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا گلا دبا دوں گا میں۔ جان نے ایک دم اپنا بازو چھڑوا کر اس کے گالوں کو دبوچ لیا تھا۔ جوئی نے اپنی باہیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ جان کے ہاتھ کی گرفت اس کی گردن کے گرد بڑھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں ہی سانس بند ہونے جیسا احساس ہونے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جان وحشت زدہ سرخ چہرے کے ساتھ پوری قوت لگائے ہوئے تھا۔ جوئی کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ باہر کو ابلتی آنکھوں سے نکلتا پانی اب گال بھگو رہا تھا۔ جان کیا کر رہے ہیں؟ مر جائے گی وہ، چھوڑو اسے۔ بلکتی ہوئی چیختی مریم جان کے کندھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میری کے مسلسل رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ابا، مر جائے گی، چھوڑیں ابا، چھوڑ دیں۔ سنینا بلک رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلانے لگا تھا۔ اے اللہ، میری موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنا نصیب ہو۔ اپنی مانگی دعا ذہن میں گونجی اور دل میں کلمہ پڑھنے لگی۔
اچانک جان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ ایک طرف لڑک گئی۔ جان کے ہاتھوں کی گرفت ختم ہوتے ہی ایک گہری سانس کے ساتھ اسے شاید کھانسی کا دورہ پڑا۔ ابا اٹھیں، جان آنکھیں کھولو۔ کانوں میں پڑتی آوازیں مدھم سے اب واضح ہونے لگی تھیں۔ وہ جو کھانستے کھانستے بیٹھ گئی تھی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ جان آنکھیں بند کیے زمین پر چت لیٹا تھا۔ میں ٹیکسی لے کر آتی ہوں، پھٹی آواز میں کہتی وہ پاگلوں کی طرح صحن کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کرنے کے بعد وہ باہر نکلی۔ ہلکے زرد رنگ کے فراک پر سفید بڑے بڑے پھول بنے تھے۔ فراک لمبی میکسی کی طرح تھی، آستین پورے اور چوڑی دار تھے۔ گلے میں سفید اسکارف کو گھمائے، بالوں کو ڈھیلی سی پونی کیے وہ اب بند دروازے کی ایک آگے کھڑی سامنے راہداری کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ داران تو گدے گھوڑے بیچ کر ایسا سویا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج تو روزین بھی ناشتے کا یا لنچ کا پوچھنے نہیں آئی تھی۔ تھک ہار کر وہ اب کمرے سے باہر گئی تھی۔ چمچماتی سفید فرش والی راہداری سے آگے لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے وہ ارد گرد لگی پینٹنگز اور سجاوٹی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ سفید رنگ کے بند جوتوں میں مقید پاؤں بنا آواز کے فرش پر آگے بڑھ رہے تھے۔ کمرے سے باہر نکلنے کا مقصد صرف روزین کو تلاش کرنا تھا۔ ابھی وہ راہداری سے گزر کر لفٹ کے پاس لاؤنج کی سیڑھیوں تک پہنچی ہی تھی جب عقب سے ایک مردانہ آواز نے قدم روک دیے۔ پہلے میں سمجھتا تھا لوگ بکواس کرتے ہیں کہ دران ملک سنگھ کی ہے، سر پھرا ہے۔ جوئی جو اچانک پلٹی۔ برہان لفٹ کے دروازے کے آگے کھڑا تھا، سفید پینٹ، گرے ٹی شرٹ اور جیل زدہ بالوں کو بڑے سلیقے سے پیچھے کو کیے ہوئے وہ زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھامے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے وہ سنگھ ہی نہیں ایک نمبر کا بیوقوف بھی ہے۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ چند قدم چلتا ہوا جویلیا کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ چپتی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں عجیب طرح گھٹن کا شکار کر رہی تھیں۔ وہ سر سے پاؤں تک اسے حقارت سے جانچ رہا تھا۔ برہان سے یہ اس کا باقاعدہ پہلی دفعہ آمنا سامنا تھا۔ ہیلو، میں برہان ملک، رشتے میں چھوٹا دیور لگتا ہوں تمہارا۔ تاہنوز استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ جویلیا نے ایک نظر مسافے کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر ڈالی اور پھر بلا جواز اسکارف کو گلے پر درست کرتی ایک طرف ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی برہان اچک کر پھر سے اس کے سامنے آیا تھا۔ واو، رب نے بنا دی جوڑی، شکل نہیں تو اکڑ تو دران جیسی ہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ایک جیسی اکڑ والی جوڑی کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے۔ ایک اور طنز کا تیر تھا۔ وہ اب نگاہیں اور سر مزید جھکا چکی تھی۔ وہ بلا وجہ اس کے کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ویل، اب ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی۔ نائس ٹو میٹ یو بھابی۔ تھوڑا سا گردن کو خم دیتے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا اور یہ ایک دم سے پلٹا اور پھر سیٹی بجاتا ہوا لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ وہ واپسی کے لیے قدم بڑھا رہی تھی جب ایک دم لفٹ کھلی اور اسفند ملک اور روبی لفٹ میں سے باہر نکلے۔ السلام علیکم۔ بے اختیار اس نے دونوں کو سلام جھاڑا تھا۔ لہجے ابھی بھی برہان کی بیتوکی باتوں کی وجہ سے اندرونی گھبراہٹ کا غامزی تھا۔ روبی نے تو ناک بھینچے چہرے کا رخ موڑ لیا، البتہ اسفند ملک نے بڑی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ اس سے پہلے پلٹتی اسفند ملک کی آواز پر پھر سے رک گئی۔ دران دیر سے اٹھتا ہے، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ دران جلدی بھی اٹھے تو کون سا ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے۔ دران کو چھوڑو بیٹا، آؤ تم چلو، ہمارے ساتھ ناشتہ لگ چکا ہے۔ اسفند ملک نے فوراً ہی روبی کی بات کو گھیراؤ کیا تھا اور ڈائننگ ہال کی طرف اشارہ کیا۔ کھانے کی کمرے میں ڈائننگ میز پر ناشتے کے تمام لوازمات سج چکے تھے۔ روزین وہی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جوئی کو دیکھ مسکرا اٹھی۔ ٹوسٹ، مختلف تازہ جوس، جیم، مارملیٹ، انڈے آملیٹ، اتنا ڈھیر سارا ناشتہ صرف 2 بندوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ میز پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالتی وہ کرسی پر براجمان ہوئی۔ دران نے ہمارا تعارف تو کروا ہی دیا ہوگا؟ جی ضرور، اور کچھ برا ہی بتایا ہوگا ہمارے بارے میں؟ روبی کا طنز بھرے لہجے میں کہا گیا جملہ گونجا تھا۔ جویلیا نے چونک کر دیکھا۔ وہ ناک پھلائے بیٹھی تھیں۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ روبی بتا رہی تھی آپ کراچی سے ہو۔ کراچی کے کس علاقے سے ہو؟ اسفند ملک کے سوال پر ٹوسٹ کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے۔ روبی بڑے نازک انداز میں جوس پیتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔
پرنٹڈ شرٹ میں جدید فیشن کے لیے لیس وہ عورت گھر میں بھی ایسے تیار تھی جیسے وہ کسی تقریب میں جا رہی ہو۔ ڈیفینس۔ جویریہ نے زبردستی مسکراہٹ سجائے دران کا سکھایا ہوا جھوٹ بولا تھا، گلا صاف کیا، ٹوسٹ کی چھوٹی سی بائٹ لی۔ او گڈ، اور آپ کے پیرنٹس؟ اسفند ملک نے سر ہلاتے ہوئے اگلا سوال پوچھا تھا۔ روبی نے اسفند کے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے تیکھی نگاہیں اس پر جمائیں جیسے اس کا جھوٹ پکڑ رہی ہو۔ وہ ٹوسٹ کو آہستگی سے چبا رہی تھی۔ 2 سیکنڈ توقف لیا۔ پیرنٹس کے سوال پر یہ ایک دم سے دل میں ٹیس اٹھی تھی، گلے میں اٹکتی پھانس کو نگلا۔ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے تعلق ختم کر دیا مجھ سے۔ ہیلو، گڈ آفٹرنون ایوری ون۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس آج یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ اسفند ملک نے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد جویریہ کے ساتھ مسکراہٹ دباتا کا تبادلہ کیا تھا۔ اس سے پہلے اب تک جویریہ نے اسے ہمیشہ پینٹ کوٹ اور ٹائی میں ہی دیکھا ہے۔ وہ کرسی کی پیچھنے دھکیلتے ہوئے بیٹھ رہا تھا۔ انل کے آ جانے پر اس نے سکھا سانس لیا۔ اسفند ملک اب انل سے باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے ٹوسٹ چبانے لگی۔ دوپہر 3 بجے بیورلی ہلز میں آج سورج بہت دن بعد پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گھر نیلے رنگ کی بوگاٹی اٹلانٹک تارکول میں لپٹی شفاف سڑک پر منگولیا بیکری کو پیچھے چھوڑتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دران ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھا جبکہ انل اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے ہوئے، سیاہ لیدر جیکٹ کے نیچے سفید ٹی شرٹ پہنے، وہ چہرے پر بلا کی سختی سجائے ہوئے تھا۔ انل کے کچھ دیر خاموشی سے اس کو گھورنے کے بعد اب اپنا رخ اس کی طرف موڑ چکا تھا۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ کیا؟ انتہا کو چھونا انجان پن تھا۔ ہر مہینے کی طرح آج بھی گارڈ کو پیسے دینے کے بعد وہ فوراً وہاں سے نکلے تھے۔ داران وہ پیسے بیکری کی ملازمت کرتی جیسیکا نامی اس 23 سالہ لڑکی کو بھجواتا تھا، اور یہ عمل پچھلے 2 سال سے جاری تھا۔ یہاں آتے ہوئے اسے دیکھتے ہو، پیسے بھجواتے ہو اور چلے جاتے ہو۔ انل نے گاڑی کی بیک مرر میں بیکری کے باہر نکلی لڑکی کو دیکھا جو ہاتھ میں لفافہ تھامے سڑک پر بے چینی سے دائیں بائیں نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ بات کرو اس سے، بتاؤ اس کو سب۔ لڑکی اس دفعہ پھر مایوسی سے سر جھکائے بیکری میں واپس جا رہی تھی۔ انل کی بات پر داران کے چہرے پر اب سنجیدگی بڑھ گئی تھی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اسٹیئرنگ موڑا، ٹائر چرچرائے تھے۔ انل نے بامشکل خود کو سنبھالا تھا۔ ابھی کچھ اور سچ جاننے باقی ہیں، پھر ایک دفعہ ہی سب سامنے لاؤں گا تاکہ کوئی پیچھے نہ ہٹ سکے، ثبوت مٹا سکے۔ پر اعتماد لہجہ تھا۔ انل نے دانت پیسے تیوری چڑھائی تھی۔ جب اتنے سالوں سے وہ راز کو دفن کیے ہوئے ہیں تو تم کیوں ان کی ہی زبانی سب سننا چاہتے ہو؟ توڑ دو اپنی خاموشی۔ گاڑی کی رفتار اس کی بات پر اور بڑھ گئی تھی۔ انل نے تعصب سے سر دائیں بائیں جنبش دی۔ بس تسکین چاہتا ہوں۔ میکس ٹی وی والے انٹرویو کے لیے بہت تنگ کر رہے ہیں، کیا کہوں؟ مگن سے انداز میں سر جھکائے پوچھا تھا۔ وہ اس کی اپائنٹمنٹ لسٹ چیک کر رہا تھا۔ منع کر دو، میں کسی کو کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا۔ اس فلم کے بعد دیکھوں گا۔ لہجہ سپاٹ اس کی طرف بنا دیکھے جواب دیا۔ انل نے لب بھیجے اور سر ہلا دیا، پھر کھڑکی کے باہر نظریں جما دی تھیں۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ اور 30 سیکنڈ وہ وقت نوٹ کر رہی تھی۔ بت بنی وہ پاگلوں کی طرح اس وقت سے بیڈ پر بیٹھی تھی، سفید فراک پر سرخ گرم شال کندھوں پر ڈالے اور کمفرٹر گھٹنوں تک اوڑھے۔ چہرے پر 12 بج رہی تھی۔ دھران ڈھیلے سے سیاہ سفید لائننگ ٹراؤزر اور اوپر سیاہ ہوڈی پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ٹی وی پر کوئی ڈاکیومنٹری چل رہی تھی جسے محترم بڑے احمق سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ بیچ میں کبھی موبائل پر بھی نگاہیں ڈال لیتا، لیکن پھر نگاہیں سامنے ٹی وی پر جم جاتی۔ 1 گھنٹے میں یہ اس کی دوسری سگریٹ تھی جسے وہ سلگا رہا تھا۔ انتہائی بوریت زدہ ڈاکیومنٹری فلم تھی جس کو سمجھنے میں وہ پچھلا 1 گھنٹہ ضائع کر چکی تھی، اور اب سر اور آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ ٹی وی دیکھنے کا اسے شوق نہیں تھا، لیکن سامنے چلتی سینما اسکرین قبول تھی اگر کچھ ڈھنگ کا لگا ہوا ہو تو۔ دیکھو، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم کمرے میں آپس میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ مجھے یہ محسوس کرنا ہے کہ یہاں ابھی بھی کوئی نہیں۔ داران نے بازگشت ذہن میں گونجی تھی۔ نیچے لب کو آہستگی سے دانت میں دبائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ راکھ ایشٹرے میں جھاڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمفرٹر ٹانگوں سے ہٹاتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ دوسرے ہی دن اس کا دوسرا اصول توڑنے جا رہی تھی۔ فراک اور شال کو درست کیا، سلیپر کی طرف دیکھا، لیکن ننگے پاؤں ہی آہستگی سے چلتی وہ اب صوفے کے قریب اس کے سامنے کھڑی تھی۔
ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ پونی پیچھے شال میں چھپ گئی تھی، جبکہ کچھ اسپرنگ کی طرح گھومتی ہوئی لٹیں چہرے کے دونوں اطراف میں تھوڑی تک آ رہی تھی۔ ٹی وی پر نگاہیں جمائے ہوئے وہ کب سے خود کو یہ سمجھا رہا تھا کہ وہاں بیڈ پر کوئی نہیں بیٹھا ہے، لیکن عجیب کشمکش تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے لاپرواہی نہیں برت پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں موجود کوئی چیز نہیں تھی، ایک جیتی جاگتی انسان تھی، ایسی انسان جو پہلے 1 گھنٹے سے بار بار اسے گھور رہی تھی۔ دران نے چہرے کو بجائے صرف آنکھیں گھمائیں اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ فوراً چہرے کے سارے پٹھے کھینچے مسکرا دی۔ دران اب چہرہ اس کی طرف اٹھائے سوالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دران پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، جویریہ نے فوراً ہی پیچھے بندھے ہاتھوں کھولے تھے۔ وہ میں بہت بور محسوس کر رہی ہوں، مجھے ٹی وی دیکھنے کا شوق نہیں، اگر مجھے کچھ کتابیں مل جائیں تو۔ بنا کسی جھجک کے وہ اس تسلسل میں اپنی بات مکمل کیے۔ اب جواب کے منتظر تھی۔ ٹی وی سے اسے کبھی لگاؤ نہیں، کتابوں کی وہ بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ اب وہ بھی یہی خیال ذہن میں آنے پر دران کی سر پر کھڑی تھی۔ چند سیکنڈ کی خاموشی اور دونوں کے بیچ حائل ہوئی، جس میں دران کی پیشانی پر نمودار شکن اس بات کی وضاحت تھی کہ جویریہ کی مداخلت ناگوار گزری ہے۔ جو چاہیے انل سے کہہ سکتی ہیں آپ، وہ لا دے گا۔ ٹھیک ہے۔ آہستگی سے اس بات میں سر کو سنبش دی تھی اور واپسی کے لیے مڑی، پھر اچانک رکی اور مجھے انگشتے ہوا اٹھائے ہوئے یاد آ جانے والی بات کو شروعات ہی کی تھی کہ دران نے بات کاٹ دی۔ انل سے کہیں گی جو بھی چاہیے آپ کو۔ اوکے۔ لبوں کو آپس میں ملائے ہوئے معطف لہجے میں سر تسلیم خم کیا اور پھر قدم دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ بستر اسی جگہ آ کر مجسم بن کر بیٹھ گئی، جبکہ اب وہ بھی اسی فضول سی ڈاکیومنٹری کو بڑے احمق سے دیکھنے میں ایسے مہو تھا جیسے یہ ساری ریسرچ خاص اسی کے لیے ہی کی گئی ہو۔ کچھ دیر یوں ہی کبھی اسے اور کبھی ٹی وی اسکرین کو دیکھتے وہ بھی نیند وادیوں میں کوئی علم نہ ہوا تھا۔ ہاروی کی پرسوچ نگاہیں مزید سکڑ گئی تھیں۔ آنکھ کی پتلیوں میں پریشانی کی جھلک پپوٹوں کے باہر کی جھروکوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ لبوں پر ایک ہاتھ کی انگلیاں دھرے وہ ہلکی سی جھرجھری دار چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ حدید طرز کے سامان۔ ہاروی کی پرسوچ نگاہیں مزید سکڑ گئی تھیں۔ آنکھ کی پتلیوں پر پریشانی کی جھلک پپوٹوں کے باہر کی جھریوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ لبوں پر ایک ہاتھ کی انگلیاں دھرے وہ ہلکی سی جھرری دار چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات لیے بیٹھا ہوا تھا۔ جدید طرز کے سامان سے لیس اس کے کمرے میں مخملی نیلے رنگ کے کاؤچ پر وہ اس وقت بروس کے سامنے بیٹھا تھا، جو گلاسوں میں مشروب شراب انڈیلتے ہوئے اس پر بار بار نگاہیں اٹھا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے پرے کیے ہوئے پردوں سے اندھیری رات میں چمکتی بجلی اور بارش کی بوندیں کھڑی کیے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسے بروس نے کسی خاص خبر سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا تھا، ایسی خبر جو ان کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو گھر سے نکالے گا نہیں اور ہم کبھی اس تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ شیون نام کی تلوار الگ میرے سر پر لٹک رہی ہے اور کاروبار بھی چوپٹ ہوگا، تو ہم بھی لڑکی تک پہنچنے کے لیے پہلے گھر تک پہنچنے کا سوچتے ہیں۔ گھر تک؟ وہ کیسے؟ دارانگ ولا میں موجود باقی افراد کے ذریعے۔ بروس نے مسکراہٹ گہری کی اور مزے سے اپنا گلاس اڑایا، میز پر سے اپنا گلاس اٹھایا تھا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جس پر یہ اعتبار کیا جا سکے کہ وہ ہماری مدد کرے گا؟ ہاروی اب بھی نگاہیں چندی کیے ہوئے شبح سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چالاکی سے ایک رخ کو لب چڑھائے مسکرایا تھا، آنکھوں میں ایک کمینی چمک ابھری تھی۔ برہان ملک، دارانگ کا بھائی؟ مگر وہ بہت نفرت کرتا ہے دارانگ سے۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ اس کو ٹی وی میں جتنے بھی رول ملتے ہیں وہ دارانگ کی بدولت ہی تو ملتے ہیں۔ پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی مجھے، ہم کسی نئے مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اسی بات سے تو نفرت ہے اسے۔ وہ اپنے اوپر سے دارانگ کے لیبل کو ہٹانا چاہتا ہے، اپنی خود کی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ بروس کی مسکراہٹ ہنوز لبوں پر موجود تھی اور آنکھوں میں ارادے کی چمک تھی، اور اس کو وہ پہچان ہم دیں گے۔ بروس نے آنکھیں کو بند کیے سر کو دائیں بائیں ایسے ہلایا جیسے اسے کہہ رہا ہو، اس دفعہ بھروسہ رکھو مجھ پر۔
دران نے کمرے کے دروازے کے ہتھے کو گھمایا، کندھے پر ایک ہاتھ سے گہرے بھورے رنگ کے کوٹ کو پیچھے کی رخ لٹکائے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ انگوٹھا اسکرین پر رکھا ہوا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے انہیں شوٹنگ سے جلدی پیک اپ کرنا پڑا تھا، اسی لیے وہ باقی دنوں کی نسبت آج دوپہر کو ہی درانگ ولا واپس آ چکے تھے۔ ہلکی گندمی رنگ کی گرم جرسی جو گردن کے اوپری حصے کو بھی ڈھانپ رہی تھی، اس کے نچلے کوٹ کے ہم رنگ پینٹ پہنے مخصوص انداز میں ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت بے نیازی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑتی آوازیں چونک کر موبائل پر جھکا کر سر اوپر اٹھایا تھا۔ پورے کمرے میں خوبصورت آوازوں میں سورت رحمان کی تلاوت گونج رہی تھی۔ سامنے کے منظر کو دیکھ کر جہاں پاؤں منجمد ہوئے، وہاں اس کے مضبوط بازو پر موجود بھورے بال مساموں کے ابرے سمیت کھڑے ہونے لگے تھے۔ صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھی وہ نہ صرف تلاوت سن رہی تھی بلکہ خود بھی ساتھ ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لمبے سی میکسی نما فراک پر سترنگی اسکارف کو سر پر اوڑھے بنا کسی سنگھار کے شفاف چہرے پر گھنی سیاہ پلکیں موندے، کانوں کی پاس سے گردن تک جھولتی گھنگھرالی لٹوں سے بے خبر وہ خود میں موبائل دھرے ٹانگوں صوفے پر سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ دران کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ کمرے کے افسوں زدہ ماحول کا پاکیزہ حصہ بنی اس کی رونگٹیں کھڑے کر رہی تھی۔ چاروں طرف کے تلاوت کی مختلف آوازیں گونجنے لگیں، بہت سے سر زور زور سے ہواؤں میں ہلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ میں نہ کہتی تھی یہودی عورت کا گندا خون ہے یہ، قرآن حفظ کرنے ڈالا کمبخت وہ چھوڑ آیا، اب بھی کہیں کوئی دین کی بات ہو لے شیطان کی طرح بھاگتا ہے وہاں سے۔ مجھے تو کبھی لگتا ہے وہ عورت اپنا کوئی گناہ نوین کے نام کر کے ہمیں سر منڈ گئی ہے۔ کانوں میں گونجتے جملے چہرے کی رنگت کو سر کر رہے تھے۔ ناک پھلائے ہوئے وہ بپھر کے آگے بڑھا تھا۔ دران کے کمرے میں آئے آج اسے 5 دن ہوئے تھے۔ انل نے نہ صرف اس کی منتخب کردہ کتابیں لا کر دی تھیں بلکہ ایک عدد موبائل فون بھی دیا تھا جو بقول اس کے دران کے کہنے پر لا کر دیا تھا، اور اب وہ اسی فون پر تلاوت سن رہی تھی۔ قرآن پاک کے ترجمے و تفسیر اردو میں پڑھنے کے بعد وہ اب عربی زبان میں بھی قرآن پڑھنا چاہتی تھی، اور اس کی مشق کے لیے اس کے قید کے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا۔ دران تو شوٹنگ کے لیے نکلتا تو رات گئے واپس آتا تھا، سارا دن کمرے میں رہتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کے عمل نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ سورت رحمان یاد کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اتنی محو تھی کہ کسی لمحے دروازہ کھلا اور کب دران تیوریاں چڑھائے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ تو جب بند آنکھوں سے ہی دران میں سے اٹھنے والی مخصوص خوشبو ناک کے نتنوں میں گھسی اس نے پٹ آنکھیں کھولی تھیں۔ دشمن جاں اس کے سر پر کھڑا تھا اسے اور وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کب آئے؟ آئندہ سے اس سب کے لیے ایئر فون استعمال کیا کریں۔ وہ پیروں میں سلیپرز پہن رہی تھی جب دران کے چپتے سے لہجے میں کہا گیا تھا جملہ سنا دیا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ ایسے لال بھبوکا کھڑا تھا جیسے اس نے بنا ایئر فون تلاوت سننے کا بہت بڑا گناہ سر انجام دے دیا ہو۔ کیوں؟ کیا آپ کے کمرے کی دیواروں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت ناپسند ہے؟ برخستہ جواب تھا جو بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اچانک دے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا اس چھوٹی سی بات پر بلا وجہ اتنا غصہ دکھانا اسے بری طرح کھل گیا تھا۔ اس کا تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ آج جلدی آ جائے گا، ورنہ تو وہ اس کے آنے تک اپنی مشق مکمل کر لیتی۔ اس وقت کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا اور مجھے نہیں لگتا ایسے میں بھی مجھے ایئر فون لگانے کی ضرورت ہے۔ تڑاک سے اگلا جملہ کہا تھا جو اس کے جواب پر ضبط کیے آگے بڑھنے والا تھا۔ یہ ایک دم سے رکا۔ وہ اب صوفے سے اٹھ چکی تھی، بڑے رعب سے دران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فراک کا سرخ رنگ گالوں پر عکس ڈال رہا تھا، یا شاید وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ کیا یہ کمرہ آپ کا ہے؟ دران نے تیوریاں چڑھائے غصے سے پوچھا تھا۔ اس کا اعتماد اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ نہیں نا، تو چاہیے میں اس کمرے میں موجود ہوں یا نہ ہوں، میرے کمرے میں کیسے رہنا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، آپ نہیں، سمجھی؟ چہرے کو اس کے چہرے کے قریب تر کرتے ہوئے وہ غصے سے چیخا تھا۔ جویریہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسا مسلمان تھا جسے قرآن کی تلاوت تک اسے الجھن تھی؟ دل اس کے چیخنے پر ایک پل کے لیے لرزا، لیکن اگلے ہی لمحے گہری سانس لیتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکی تھی۔ نہیں سمجھی، مگر آپ کو کچھ اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہتی ہوں۔ اوف بلا کا اعتماد دران پر تڑی لگی دھونس جماتی۔ وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی
وہ اسے سمجھانے جا رہی تھی جو سب کو سمجھ چکا تھا۔ میں یہاں آپ کی مدد کے لیے ٹھہری ہوئی ہوں، جس میں آپ فیصد بھی میری خود کی مرضی شامل نہیں ہے، 1% بھی میری خود کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اسی کے لہجے میں بولتی وہ داران کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ سرخ پڑتے گال، بڑی کھلی غصے میں بھری سیاہ پتلیوں والی آنکھیں، اٹھتی ناک، سنولی رنگت و شفاف چہرہ، گھنگھرالی لٹیں۔ وہ اس لمحے اس پر چیختی اسے بری کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، مجھے آپ سے صرف اتنی سی مدد چاہیے کہ آپ کو مجھ سے اس ہوٹل کے باہر نکال دیں۔ حاتم طائی بننے کا بھوت آپ کے سر پر ہی سوار ہوا تھا۔ بڑے رعب سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چیخ رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی اتنی اکڑ پر اب تک اس کے تھپڑ کھا چکی ہوتی، مگر اس کے لیے دل تھپڑ مارنے کا تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ اوہ، 1 منٹ میں یہ کیسے بھول گئیں آپ؟ حاتم طائی نہیں بننے تھے، بلکہ میری اس مدد کے پیچھے آپ کا اپنا بھی مفاد چھپا تھا۔ دیکھ چکی ہوں میں وہ وائرل ویڈیو اور لوگوں کے کمنٹس۔ چہرے کی لٹوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتی ہوئی وہ اب لب پیچھے زور زور سے سر کو ہلا رہی تھی، سینے پر ہاتھ باندھے اپنی طرف سے وہ داران کو خوب سنا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے ہی اندر بڑھتی الجھن سے الجھا کھڑا تھا۔ رہی بات یہ کہ مجھے یہاں اس کمرے میں کیسے رہنا ہے، تو سن لیجیے، آج سے جتنا آپ کا اس کمرے پر حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ میں جتنے دن بھی اس کمرے میں رہوں گی، چاہے جھوٹی بیوی کی حیثیت سے ہی رہوں، میرا جیسے دل چاہے گا یہاں رہوں گی، جیسے دل کرے گا وہ کروں گی۔ اگر یہ سب برداشت نہیں تو مجھے نکال سکتے ہیں آپ۔ کندھے اچکائے ہوئے بڑے اعتماد سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ داران ہنوز خاموش کھڑا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں موجود بے خوفی کو دیکھتا ہوا۔ وہ شاید اب جواب کے منتظر تھی، اسی لیے چپ ہو گئی تھی۔ داران نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سراحت سے اس کے پاس سے گزرتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹ کو ہینگ اسٹینڈ پر لٹکائے وہ عجیب بے چینی سے پیشانی سہلا رہا تھا۔ میں حاتم طائی کب بنا تھا؟ میں چاہتا تو اسی لمحے تھپڑ مار کر کمرے سے نکال باہر کرتا، کوئی مدد نہ کرتا اس کی۔ زور شور سے واش روم کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا۔ میں اس کی ساری بکواس سن کر چلا کیوں آیا؟ مجھے جواب دینا چاہیے تھا اسے۔ نل کھولے، وہ چھپاک چھپاک پانی کے چھینٹے چہرے پر اچھالے تھے، پانی کی بوندیں جا بجا چہرے پر چمکنے لگی تھیں۔ چہرہ اوپر اٹھایا تھا، سامنے لگے بڑے سے آئینے میں اس کا خوبرو چہرہ جلوہ گر تھا۔ وہ اتنا حسین تو تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی آنکھوں میں جھانکتی لمحہ بھر کو تو گڑبڑا جاتی تھی، اور اب تو خیر سے اس کی شخصیت کے ساتھ ہی جڑی اس کی شہرت 4 چاند لگا دیتی تھی۔ لڑکیاں اس کی آنکھوں کی ایک جنبش پر ہی آہیں بھرنے لگتی تھیں۔ اس کے پاس صنف نازک کے نخرے دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی، وہ تو خود نخریہ تھا۔ اس کے اکڑ اور کرشمہ پرزادی کو پوری دنیا میں چرچے تھے۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو داران ملک کی اکڑ پر اکڑ سے وار کرتی، اسے حیران کرتی۔ وہ اس کی سوچ کو پرکھنے لگا تو وہ اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کو جانچ رہی ہوتی تھی۔ وہ الجھ جاتا، بولتی بند ہونے لگتی۔ سامنے کھڑی بڑی شخصیت کے ذہن سے کھیل کھیلنے والا ایک معمولی سی لڑکی کے سامنے چپی سادھ لیتا تھا، اس کے بات مکمل سن لیتا تھا۔ یہ الجھن اب 5 دنوں میں ہی عجیب پریشانی بنتی جا رہی تھی۔ وقت آ گیا تھا کہ اسے چھٹکارے کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کیا جائے۔ ٹاول سے چہرہ رگڑتا ہوا اپنی حالت اور الجھن کو بہت حد تک تھپک کر جب واپس کمرے میں آیا تو محترمہ آج اس کی جگہ یعنی صوفے پر براجمان تھیں اور بڑے احمق سے کتاب پڑھی جا رہی تھی۔ کندھوں پر سیاہ شال کا اضافہ ہو چکا تھا۔ داران نے غصے سے گھورا، مگر اس پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ رہی بات یہ کہ مجھے یہاں اس کمرے میں کیسے رہنا ہے، تو سن لیں، آج سے جتنا آپ کا اس کمرے پر حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ میں جتنے دن بھی اس کمرے میں رہوں گی، چاہے چھوٹی بیوی کی حیثیت سے رہوں، میرا جیسے دل چاہے گا ویسے رہوں گی، جیسے دل کرے گا وہ کروں گی۔ اگر یہ سب برداشت نہیں تو مجھے نکال سکتے ہیں آپ۔ کچھ دیر پہلے کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت ذہن میں گونجی تھی۔ میز پر رکھا ریموٹ اٹھا کر بیڈ پر آ گیا۔ چینل آگے پیچھے بدلتے بدلتے ایک جھٹکے سے وہ ریموٹ کو بیڈ پر پٹک کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ میں شنگھائی میں حاتم طائی اپنے مفاد کے لیے نہیں بنا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسی لمحے تمہیں بازوؤں سے پکڑتا اور کمرے سے باہر پٹک دیتا۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں آپ نے میری مدد کی، بلکہ مجھے زندگی دی، لیکن اب اس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے۔ بھویں کھٹک ہوئے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ سزا؟ کیا سزا دے رہا تھا اس کو؟
भयानक खाई से बचाकर यहाँ लाया था, हर आसाइश दे रहा था। उसकी हिफाजत की खातिर अपना करियर क्या, अपनी जान तक दांव पर लगा खड़ा था। ये सज़ा लगती है आपको? तेवरी चढ़ाए हैरत से पूछा था। आपका रवैया सज़ा लगता है मुझे, पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मेरा रवैया सबके साथ ऐसा ही है। मैं सब नहीं हूँ, सब आपके इतने करीब आपके कमरे में नहीं रहते। माना कि मजबूरी है हम दोनों की, लेकिन आपका रवैया मुझे घुटन में मुब्तला करता है। जैसे ही आप कमरे में आते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में तूक डाल दिया गया हो, कि बोलना मत, मेरी आंखों पर पत्थर रख दिए हों, कि देखना मत। नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं सुन सकती, सोफ़े पर नहीं बैठ सकती। ताबड़तोड़ एक ही सांस में बोलती वो उसके सारे गुनाह गिनवा गई। गहरी सांस लेकर रुकी, दरान की आंखों में देखा। सारी अकड़ और गुरूर को वो एक झटके में ही ज़मीन बोस किए खड़ी थी। उसे दरान की मौजूदगी से उलझन होती थी। लड़कियां उसकी किसी छुई हुई चीज़ को छूने के लिए तरसती थीं, और ये वाहिद लड़की थी जिसके लिए वो घुटन था। बस अब और नहीं। जैसे मैं सारी रात इस पूरे दीवार में नस्ब इस सिनेमा स्क्रीन की जलती बुझती रोशनी को बर्दाश्त करती हूँ, आप भी सब बर्दाश्त करें। एक निगाह टीवी स्क्रीन पर डाले, गुस्से में कहती हुई वो आगे बढ़ी, बेड से रिमोट उठाया, टीवी बंद की और उसकी तरफ मुड़ी थी। मुझे कमरे में नमाज पढ़नी है, उसके बाद टीवी चलेगा, बड़े रौब से कहा। रिमोट दरान के हाथ पर रखा और ख़ुद बड़े एतमाद से आगे बढ़कर जानमाज को कमरे के सफ़ेद फर्श पर बिछाकर खड़ी हो गई थी। वो हैरत में डूबा उसको देखते रहा। वो उसकी हर बात न सिर्फ सुन रहा था बल्कि मान भी रहा था। हाँ भाई, मानो। वो उसके कमरे में उसके सारे उसूल तोड़े बड़े रौब से सजदे में थी। वो उसको हैरान करती। उसके दिल दरवाजे पर रखे पत्थर पर धड़ाधड़ दरार बन रही थी। सूरज की किरणें खिड़की की सलाखों से छिनकर कमरे में बने पलंग पर सलाखों के अक्स बना रही थी। इस छोटे से कमरे में एक पलंग के सिवा और कुछ नहीं था। मुतवाज़िन रफ्तार में चलते पंखे की आवाज़ मुसलसल उसके असाब के तनाव को बढ़ा रही थी। पलंग पर चादर सलीके से बिछी थी और वो पलंग की पाइंती के साथ सर टिकाए हुए नीचे सियाह सीमेंट के बने टूटे फूटे फर्श पर बैठी हुई थी। दरवाज़ा सब्ज़ रंग के प्रिंटेड जोड़े के मलगीचापन, जर्द चेहरे, आँखों के नीचे पड़ते गहरे हल्के पपड़ी ज़दा खुश्क होठ, ढीली पोनी से जा बजा निकलती बिखरे बाल। वो सदियों की बीमार लग रही थी। जान को उस दिन फिर से दिल की तकलीफ़ हुई थी। उसे आज 15 दिन बाद हॉस्पिटल से घर लाया गया था। उसे भी इस कमरे में बंद 15 दिन हो चुके थे। जोवुत ने उस घर वालों को उस कमरे में कैद कर रखा था। उनको लगता था वो घर से भाग जाएगी। आमना के डर से उन लोगों ने 2 दिन में ही घर भी तब्दील कर लिया था। इसका मोबाइल छीन लिया गया था। सबको लगता था वो किसी लड़के से शादी करने की खातिर ही मुसलमान हुई है और बहुत जल्द भाग जाएगी। 15 दिन वो अपनों में ही इस कैद में थी। कोई सीधे मुंह उससे बात नहीं करता था। मरियम की उसने इन 15 दिनों में सूरत तक नहीं देखी थी। सुनैना या मैरी खिड़की की सलाखों से खाना और पानी रख जाती थी। वो सबको समझा कर थक चुकी थी कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सुनैना, सुनो, अप्पा कैसे हैं? दरवाज़ा खोलो, देखो मुझे मिलना है उनसे। मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा यकीन करो, मेरा कोई नहीं है तुम लोगों के सिवा। मैंने मुसलमान होने के बाद एक दिन के लिए भी तुम लोगों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। झूठ मत बोलो जोई, बाकी सबको तुम बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुमने इस्लाम इस बेंच वाली लड़की के लिए ही कबूल किया है। सुनैना के तल्ख लहजे में भी नफ़रत के सिवा कुछ नहीं था। सुनैना, हाँ तुम सच कह रही हो, मगर मैं उसके साथ शादी नहीं कर रही हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं वो कौन था और अब कहाँ है। मैं तो सारी ज़िंदगी अब्बा अम्मा और तुम लोगों के साथ ही रहूँगी। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं मुसलमान हूँ। रहोगी क्या, शादी नहीं करोगी? बस करो जोई, जैसे कि अब नहीं पता चला जोवुत को। और तुम क्या हमारे साथ रहोगी? क्या शादी नहीं करोगी? सुनैना ने नखों से सवाल किया था। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगी, पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। लेकिन अब्बा तुम्हें ऐसे नहीं रहने देंगे। मतलब? वो अब्बा तुम्हारी शादी कर रहे हैं, बात तय हो चुकी है। नहीं अब्बा, ऐसे कैसे? खोलो दरवाज़ा सुनैना, मैं उनके समझाती हूँ। क्या समझाओगी तुम? कोई नहीं समझेगा। तुमने हम सबका मान तोड़ दिया है जोई, तुम हमारा मान थी। सुनैना की आंखों में चमकते आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। सुनैना, देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब भी तुम लोगों का ही मान हूँ। अब्बा ने कहा रिश्ता क्या है, कहाँ रिश्ता किया है मेरा? जहाँ हिना की शादी हुई है
اس لڑکے کا دوست ہے، چائنا سے آیا ہے۔ ہنا کے ابا نے ہی ان لوگوں کو ملوایا ہے۔ سنینا نے گال پر بہتے آنسو انگلی کے پورے پر چنتے ہوئے بتایا۔ میری شادی نہیں ہو سکتی اس سے، تڑپ کر دہائی دی، مگر سنینا بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز تیز قدم کمرے کی طرف بڑھا چکی تھی۔ سنینا، سنینا، خالی برآمدے میں گونجتی آوازیں سب کو سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کوئی نہیں آئے گا۔ کھڑکی کی پٹ سے سر ٹکائے ہوئے چھت کی طرف دیکھا۔ اللہ، یہ سب کیوں؟ میں تو سکون کے لیے تیرے سچے دین میں داخل ہوئی تھی، لیکن یہ مشکلات کیوں بڑھ گئی ہیں؟ آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسو گال سے گردن کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ملک ہاؤس کے لاؤنج میں آج یہ بیٹھک خاص منعقد کی رکھی تھی، جس میں ہمیشہ کی طرح داران ملک ہی تھا۔ جائیداد داران کے نام لگ چکی تھی، لیکن اس کے بدلتے تیور سب کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ وہ گھر نہیں آتا تھا، گھر آتا تو سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بات کرنا تو دور کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، خاموشی سے سر جھکائے اوپر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس دن اسفند ملک کے چپ کروانے پر وہ چپ تو ہو گیا تھا، مگر وہ اب اسفند ملک کے ذریعے اپنی ماں تک پہنچنے کا اور طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ دیتی ہوں میں تم سے، ایسی داران کبھی نہیں مانے گا اپنی سبرینا کے لیے، زبردستی ہی کرنا ہوگا سب کو۔ اماں، وہ ابھی بمشکل 21 کا ہوا ہے، بڑی مشکل سے میں نے اسے شازیہ کو جائیداد نہ دینے پر راضی کیا ہے۔ آپ اب ایک نیا پریشر اس کے سر پر تھوپ دیں۔ اسفند نے تیوری چڑھا کر دستگیر بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ روبی صوفے کی پشت چھوڑے تیر کی طرح آگے ہوئی تھیں۔ کیوں نہ تھوپیں؟ دیکھا نہیں شازیہ کتنی چالاکی سے رانیہ کو یہاں کراچی میں داران کی یونیورسٹی میں داخل کروا چکی ہے۔ فائقہ بتا رہی تھی، اچھا ملنا جلنا ہے دونوں کا، آئے دن کینٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ روبی آنکھیں گھمائے ہوئے اپنے اگلے ڈر سے آگاہی کر رہی تھی۔ عصمت نے نخوت سے ناک چڑھائی، بس پھر بھابھی داران تو ہاتھ سے جاتا سمجھو، کیونکہ رانیہ اپنی ماں کی دوسری کاپی ہے۔ سونیا نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ یاور کے بعد وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ عمر رسیدہ لگنے لگی تھی۔ وہ لے اڑے گی اور میرے یتیم بچی یوں ہی مالا جپتی رہ جائے گی داران کی۔ سونیا کے پھیکے سے لہجے میں کہے گئے جملے پر روبی نے رنج سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تھا۔ اماں بھی سارا قصور آپ کا ہے، آپ نے میری بیٹی کو کچھ کچے ذہن میں داران کے لیے ایسے خیالات ڈالے۔ سونیا نے بھرے ہوئے آنکھوں سے دستگیر بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا، میری بیٹی نے داران کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خواب سجا لیے ہیں، اور وہاں رانیہ کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ سبرینا سے ہی کرے گا، تم صبر کرو دیکھنا ذرا۔ بیورلی ہلز کی ڈوبتی شربتی شام میں دارانگ ولا کا لان کچا کچ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ موسیقی کی جل ترنگ اور ہر طرح کے لوازمات لان کی سجاوٹ کو دوبالا کر رہے تھے۔ دارانگ نے اپنی شادی کی ریسیپشن رکھی تھی۔ جویریہ اور اس کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنے رشتے کو سب کے سامنے لانا اور اپنے مقصد کو پورا کرنا ضروری تھا، جس کے لیے اس نے آج شادی کے ہفتہ بعد یہ تقریب رکھی تھی۔ لان کی گہما گہمی سے کچھ دور ان کے کمرے میں وہ گہرا نیلے رنگ کی ملائم سی میکسی میں ہر طرح کے سنگار سے لیس ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ بال جیل لگا کر پیچھے باندھے گئے تھے، کانوں میں چمکتے ہوئے ہیرے کے چھوٹے سے بندے اور نگینے والا نیکلس گردن میں چمک رہا تھا، اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ روزین ہاتھ باندھے ہوئے اس کے بالکل پیچھے کھڑی پرشوق نگاہوں سے ہی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا سنگار کرنے والی لڑکی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ روزین، مجھے اسکارف لینا ہے۔ خود پر جانچتی نگاہیں ڈالے وہ اب روزین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میکسی بہت ہی حسین تھی، لیکن اسے اسکارف کے بنا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ میم، آپ حیران کن حد تک حسین لگ رہی ہیں، اسکارف لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی داران سر نے اس ڈریس کے ساتھ کوئی اسکارف نہیں تیار کروایا، وہ ناراض ہوں گے۔ روزین کے جواب پر وہ مسکرا کر پلٹی تھی۔ گہری نیلی میکسی میں ہلکی گندمی رنگت کے چہرے پر سلیقے سے میک اپ اور چمکتی سی آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی منفرد اور پرکشش لگ رہی تھی۔ روزین، تمہارے باس کا نام ہٹلر ہونا چاہیے تھا۔ خیر، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں کہیں گے۔ مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ روزین پوری بتیسی نکالے ہوئے ہنس دی۔ جویریہ انگلش اٹک کر بولتی تھی، لیکن روزین بآسانی اس کی بات سمجھ جاتی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔
ہاتھ باندھے روزی نے شرارت ناک کھینچ کر داران کی تعریف کی تھی۔ وہ مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گئی، آگے بڑھی۔ میکسی بہت خوبصورت تھی، لیکن کندھوں پر اسکارف یا دوپٹہ نہ ہونا خالی پن محسوس کروا رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں موجود الماری کھولے اس نے اس کا ایک بھرپور نگاہ ایک طرف لٹکے ملبوسات پر ڈالی تھی، ایک قطار میں لٹکتے ملبوسات میں ڈالی تھی۔ اچھا، پھر یہ شال فر والی، میرے خیال سے یہ تو بہتر رہے گی، اسے کندھے پر ڈال لیتی ہوں۔ اگر ہٹلر تم ناراض ہو تو کہہ دینا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سرخ رنگ کی گرم شال تھی جو اس نے الماری سے باہر نکالی تھی اور روزین کی طرف پلٹی تھی۔ جانتی تھی اس کی تیاری کی ذمہ داری داران نے روزین کے سر پر ڈالی ہے، اور کسی بھی بات پر پوچھے گی بھی اسی سے ہی جائے گی، پوچھ گچھ بھی اسی سے کی جائے گی۔ جی، یہ اچھی لگے گی۔ پیچھے سے شال کو کندھوں پر گھما کر بازو پر درست کرتے ہوئے روزین کی بات پر مسکرائی تھی۔ گہری نیلی میکسی پر یہ جدید طرز کی سرخ شال جہاں اس کے کندھوں کو ڈھانپ رہی تھی، وہاں اس کے سنگھار کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ اب شال کو دونوں اطراف میں بازو میں ڈالے ہوئے سوالی نگاہوں سے روزین کی طرف دیکھا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ روزی نے ستائشی نگاہیں کو اوپر نیچے کر کے اسے سراپے پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ جویریہ نے گہری سانس باہر انڈیلی تھی۔ چلیں پھر چلتے ہیں لان میں، سر کو آہستگی سے دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے کہا تھا۔ روزین نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، اس سے چند قدم آگے ہو کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لان میں سب لوگ اب اسی کا انتظار کر رہے تھے، جن میں وہ خود بھی سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس اس کے پوری تقریب کی دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ جویریہ کی لان کی راہداری میں قدم رکھتے ہی سب کی نگاہیں ایک ساتھ اس پر اٹھیں اور پھر ٹھہری تھیں۔ کیمروں کا رخ اس کی طرف موڑ گئے تھے۔ لان ایک دم اندھیروں میں ڈوب گیا تھا اور اسپاٹ لائٹ میں صرف وہی چمک رہی تھی۔ پر اعتماد چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتی وہ شال کو بڑے سلیقے سے دونوں اطراف کی باہوں کے سہارے جکڑے ہوئی تھی۔ داران کی ہدایت کے مطابق دھیمی سی مسکراہٹ کو چہرے پر مزین کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ داران جو پل بھر کو اپنے پسندیدہ رنگ میں دلکش کا سما بنے دیکھ کر غیر محترک ہوا، اسی کسی کیمرے کی روشنی سے حواس میں آنے پر مجبور کیا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ ہر طرف سے تالیوں کی آوازیں جویریہ کے خیر مقدم میں گونجی تھیں۔ داران اس کا ہاتھ تھامے لوگوں کے بیچ آ رہا تھا اور وہ ہمہ وقت اپنے اعتماد اور بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو بحال رکھنے میں کوشاں تھی۔ بہت سے چہرے تھے، چمکتے دمکتے، روشن جدید لباسوں میں ملبوس وجود، کھلکھلاتے کہکہوں کے جل ترنگ، مہنگے پرفیوم کے معطر، کیمروں کی روشنیاں، تعریفوں بھرے جملے۔ ایک لمحے کو اسے اپنے آپ بجھا سا اور کمتر لگا، دل کے ڈوبنے جیسا احساس تھا۔ لیکن کیوں؟ داران اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، لوگوں کے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہنے کا جواب دے رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہوں میں حسرت تھی، رشک تھا، جلن تھی، حسد تھا۔ بہت سی آنکھیں تھیں جن کو وہ نگاہیں گھماتے ہوئے جانچ رہی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی، گہری سانس کے ساتھ دل کی بے خوفی کو ختم کیا تھا۔ یہ سب لوگ اس بات سے انجان تھے کہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے، نہ ساتھ کھڑا یہ خوبصورت دولت مند مشہور فلم اسٹار اور نہ یہ محل جیسا دارانگ ولا۔ اس لوگوں کی آنکھوں میں جھلکتی حسرت نفرتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ داران اس کا ہاتھ چھوڑے ایک طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنے سامنے کھڑی موم کی گڑیا جیسی انگریز لڑکی کی چھیڑ چھاڑ چھڑ پڑا انگریزی زبان سن رہی تھی۔ چٹر پٹر انگریزی زبان سن رہی تھی۔ وہ اسے اپنی اور داران کی کسی فلم کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہ اس کے قصے کو سن رہی تھی جب عقب سے آتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی، ویسے ہیرا اصل جوہری کے ہاتھ میں ہی آئے تو اس کی اصلی قیمت ہے اور چمک کا اندازہ ہوتا ہے۔ عقب سے آتی مردانہ آواز میں کہے گئے جملے پر پلٹنے پر مجبور ہوئی۔ برہان ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائے، کیسی ہیں بھابھی؟ جلدی سے گلاس کو بائیں ہاتھ میں منتقل کیے ہوئے وہ سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ جویریہ نے بلا جواز کندھوں پر شال درست کرتے ہوئے نگاہیں چرائیں۔ برہان کے ساتھ اس دن کی ملاقات یاد آئی۔ کچھ دوری پر روبی اور اسفند ملک بھی نقصق سے تیار ہوئے موجود تھے۔ وہ لوگ شاید اب تقریب میں شامل ہوئے تھے۔ دیکھیں بھابھی، غلط مت سمجھیے گا، وہ اس دن پہلی ملاقات تھی اور میں آل فال بک گیا۔ برہان کا شرمندہ سا لہجہ اور پیشانی سہلانا اس دن کی نسبت ایک سر مختلف لگ رہا تھا۔ جویریہ نے نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں۔ وہ دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ میں اپنی اس دن والی باتوں کے لیے معافی مانگتا ہوں، بڑا مؤدبانہ لہجہ تھا۔ اٹس اوکے، آہستگی سے کہا اور زبردستی مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ ہاؤ سویٹ، آپ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سویٹ بھی ہیں۔
مطلب آپ کتنا سریلا بولتی ہیں۔ برہان نے آنکھیں پوری کھولے تعریف میں زمین آسمان ایک کیا۔ ہاں، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، لیکن برہان کا یوں تعریف کرنا۔ وہ تذبذب حالت میں چہرے کے بدلتے رنگ کو چھپانے لگی۔ تھینکس۔ آہستگی سے کچھ نہ سمجھ آنے پر شکریہ ادا کیا، جس پر برہان کا خفیف سا قہقہا گونجا۔ برہان کا نہ صرف رویہ بدلا ہوا تھا، بلکہ اس کے ہر انداز میں بھی وہ آج اپنے لیے احترام محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے قائم کی ہوئی اس دن کی رائے کو بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ برہان اب اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا، اپنے ٹی وی ایکٹر ہونے اور اپنے کیریئر کے بارے میں۔ وہ برہان کی باتوں پر مسکراتی ہوئی کچھ دور کھڑے داران کی گھورتی نگاہوں سے بالکل انجان تھی۔ وہ جو کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد پلٹا تھا، سامنے برہان کو جویریہ کے پاس یوں کہکہے لگاتے دیکھ کر ناک کے نتنے ہلکے سے پھول گئے۔ آنکھیں ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں چندی ہوئی۔ یہ 1 سیکنڈ کا 12واں حصہ کتنی بار آئے گا؟ غیر ارادی طور پر وہ اگلے ہی لمحے وہاں موجود تھا۔ جویریہ، فوٹو شوٹ ہے، آؤ۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے روب سے کہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چوکے۔ داران سپاٹ چہرہ لیے پاس کھڑا تھا، پینٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پیشانی پر اف کی رخ شکن ڈالے تھے۔ کنگریچولیشنز برو، یو آر لکی مین، شی از اے بیوٹی۔ بڑے جوشیلے انداز میں برہان باہیں پھیلائے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، جو ایک دم سے داران کے پینٹ کی جیب سے نکلا ہاتھ ان دونوں کے بیچ حائل ہوا۔ داران کے بھیچے جبڑے اس کے غصے پر ضبط کی نشانی تھے۔ برہان نے فوراً خود کو اس صورتحال کے مطابق درست کیا اور مسکرا کر لبوں کو گول کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ داران نے ایک دم سے جویریہ کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اور اس کے ہمراہ پلٹا۔ بڑی بے ساختہ حرکت تھی، جس پر وہ اس کی مضبوط بازو میں لڑکھڑا کر سنبھلی۔ بھابی، ایک فیملی فوٹو شوٹ کے بعد ایک فوٹو دیور بھابی کی بھی ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ برہان کی چہکتی ہوئی آواز عقب سے سنائی دی۔ داران نے اس کے کمر پر رکھے ہاتھ کے ذریعے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اسے دور رہنا، سمجھی؟ کان کے قریب دانت چباتی سرگوشی تھی۔ اسے شاید غصہ تھا یا پھر جویریہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ کمر کے گرد اس کی گرفت عجیب طرح سے سختی لیے ہوئے تھی۔ جی؟ دھیمی سی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ فوٹوگرافر کو داران نے اپنی طرف بلایا تھا، مطلب کوئی فوٹو شوٹ نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر برہان سے الگ کر کے لایا تھا اسے۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ یہ گھر اس کا تھا، یہاں اسے ایک پتا بھی اس کی اپنی مرضی کے بنا نہیں ہلتا تھا۔ پھر وہ گھر کے باقی مکین کو گھر میں رکھ کر برداشت کیوں کر رہا تھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ فوٹوگرافر ایک نہیں تھا، بے تحاشا تھے۔ چھپک چھپک کی آوازیں ارد گرد سے گونجنے لگی تھیں اور بہت سے کیمروں کی روشنیاں اس کے اور داران کے مختلف مناظر قید کر رہی تھیں۔ چند تصویر کے بعد ہی داران نے ہاتھ کھڑا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ میزوں پر رنگ برنگے کھانے سج چکے تھے۔ بیش قیمتی پتھر کے برتنوں میں رکھے کھانوں کی تمام ڈشز دنیا کے مختلف ممالک کے مشہور خانوں پر مشتمل تھیں۔ داران اسے روزین اور کچھ لڑکیوں کے پاس چھوڑ کر خود ایک طرف چل دیا تھا، اور وہ اور انل میزبانی میں سر انجام دے رہے تھے۔ بروس نہیں آیا؟ تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا۔ انل کے پاس سے آتی آواز پر داران نے ایک طرف ٹکی نگاہیں اٹھائیں، ایک نظر انل پر ڈالی اور پھر نگاہ کا زاویہ کچھ دیر پہلے کی ہی نقطے پر جما دیا۔ لان میں بجتی مدھر سی موسیقی کے ساتھ لوگ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاروی کے بے چینی بنا نگاہیں ہٹائے جواب دیا تھا۔ کھوجتی سی نگاہیں تھیں۔ انل نے نگاہوں کے تعاقب کیا۔ سامنے واقعی ہاروی بظاہر تو اپنے ساتھ کھڑے شخص کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، لیکن کن آنکھوں سے بار بار جویریہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ مطلب شیون بھولا نہیں ہے اس کو، مطلب اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ داران نے جویریہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پلیٹ تھامے کسی عورت کے ساتھ باتوں میں مہو تھی۔ کھانا آہستگی سے چباتے ہوئے بار بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا رہی تھی۔ ہمارا مقصد پورا ہوتے ہی اسے پاکستان بھجوا دینا، لیکن وہاں بھی تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے نا؟ یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ہاں، صحیح کہہ رہے ہو۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ داران نے ایک آئیبرو اچکائے ہوئے انل کی مسکراہٹ دباتا ہوا سامنے دیکھ رہا تھا۔ مشروب کا بھرا گھونٹ جلدی سے حلق میں انڈیلا۔ دیکھ رہا ہوں تم نے اس ڈرپوک سی لڑکی کو بھی پورا ایکٹریس بنا دیا ہے۔ پوری بتی سی نکالے آنکھ کو کونے کو ہلکا سا دبایا تھا۔ جویریہ پر اعتماد انداز میں مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرتی انل کو حیران کر رہی تھی۔ وہ ڈرپوک نہیں ہے، بہت مضبوط لڑکی ہے۔ داران کے برکتا جواب پر بے ساختہ وہ گلا کھنگار گیا۔ داران کا اس کے بار بار دیکھنا تو پہلے سے ہی شک میں مبتلا کر رہا تھا، اوپر سے یوں وہ کسی کی تعریف کر دے۔
بات حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی، اور ایک نمبر کی سرپھری، اکڑ والی اور بدتمیز بھی ہے۔ انل کے شوق ہونے سے پہلے ہی وہ سپاٹ لہجے میں اپنی اگلی بات کر گیا۔ انل جو کچھ کہنے جا رہا تھا، پھر آنکھیں شرارت سے چپکیں۔ مطلب تمہارے جیسی ہے۔ میں ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ اوہو، مسکراہٹ کو بامشکل دبائے وہ ایک طرف چل دیا، جبکہ دران نے پھر سے اب بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ مختصر سی مخروطی سی انگلیوں والے ہاتھ کو چہرے پر رکھے کسی بات پر بے ساختہ ہی ہنس رہی تھی۔ میری جیسی نہیں ہے وہ۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے مسکرانے پر اسے اپنے اندر کچھ عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جو یوں اسے محو ہو کر دیکھ رہا تھا، اچانک جویریہ کے دیکھنے پر فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ کی بورڈ پر سفید مخملی سی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ سنہری بالوں والی لڑکی کمپیوٹر کے میز کے آگے بیٹھی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک قطار میں بہت سے کمپیوٹرز رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف ریکارڈنگ چل رہی تھیں۔ یہ ریکارڈنگز کسی بیکری کے مختلف جگہوں کی تھیں۔ ایک دم سے لڑکی کے سامنے موجود کمپیوٹر اسکرین پر ریکارڈنگ چلنے لگی۔ یہ بیکری کے باہر کے دروازے کی ریکارڈنگ تھی۔ سیاہ ہوڈی پہنے ایک لڑکا بیکری میں داخل ہو رہا تھا، جس نے اپنی چہرہ مکمل طور پر ڈھانک رکھا تھا۔ وہ بار بار اسکرین پر اسی ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جیسیکا؟ عقب سے ابھرتی آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور پھر گہری سانس خارج کی۔ گارڈ سوٹ میں ملبوس پول اس کے پیچھے کھڑا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں سر۔ مایوسی سے گہری سانس خارج کی، کی بورڈ انگلیاں چلائیں اور اسکرین بند کر دی۔ تم آج پھر ریکارڈنگ چیک کر رہی ہو؟ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ شاید میں کوئی مدد کر دوں تمہاری؟ نہیں سر، فی الحال تو نہیں ہے، لیکن بتاؤں گی، مسکرا کر کہا تھا۔ کرسی کے بازو پر وزن ڈالے اٹھی اور پھر اپنی ٹوپی کو سر پر جماتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 سال سے لگاتار اسے کسی شخص کی طرف سے مالی مدد مل رہی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی وہ خود کو منفی رکھے ہوئے تھا۔ وہ ہر مہینے کسی مخصوص دن یا وقت پر نہیں آتا تھا اور ہمیشہ کسی کسٹمر کے ذریعے ایک پیکٹ اس تک پہنچاتا تھا جس میں بھاری رقم ہوتی تھی۔ دارانگ ولا صبح کے 7 بجے مکمل خاموشی میں ڈوبا تھا۔ جویریہ نے کمرے کا باہر راہداری کو عبور کیا، لیکن اوپر جاتے زینو کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ مسٹرڈ فراک پر رات والی سرخ شال اچھی طرح کندھوں کے گرد لپیٹے تھکے سے چہرے کے ساتھ وہ گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھ رہی تھی جب عقب سے آواز سنائی دی، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ سرا سے پلٹی۔ انل جاگنگ سوٹ میں ملبوس پیچھے کھڑا تھا، کمر کے دونوں اطراف پر ہاتھ رکھے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے وہ کچن میں جانا ہے، ارد گرد مشلاتی نگاہوں سے دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ رات دیر تک چلنے والی تقریب کی وجہ سے وہ اپنی نیند پوری نہیں کر پائی تھی، اور اب سر میں شدید درد نے چائے کی طلب کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ کچھ چاہیے تھا تو روزین کو انتقام کر دیتی۔ نہیں، وہ تو شاید 9 بجے اٹھتی ہے۔ اچھی بات نہیں ہے اپنے چھوٹے سے کام کے لیے اسے جگاؤں۔ مبہم سی مسکراہٹ سجائے ہوئے فوراً انل کے مشورے کو رد کیا۔ گڈ، چلیں دائیں طرف ہے کچن، میں لے چلتا ہوں۔ انل نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ سر ازبات میں ہلائے فوراً اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ لاؤنج سے ڈائننگ ہال گزرتے ہوئے وہ کچن کی دروازے کے سامنے رکا۔ کچن؟ ہاتھ کا اشارہ کچن کے دروازے کی طرف کیا، جبکہ وہ تو پہلے ہی آنکھیں پوری کھولے کچن کے آگے مجسم کھڑی تھی۔ کچن تھا یا جدید طرز پر تیار ہر طرح کی سہولت سے لیس سفید ٹائلز والا شیشے کی طرح چمکتا خوبصورت سا کچن تھا۔ تھینک یو، تشکر آمیز نگاہوں سے انل کی طرف دیکھ کر خوشی سے کہا تھا۔ وہ ازبات میں سر ہلا کر پلٹا۔ او رکیں، چائے پئیں گے آپ؟ پلیز پی لیں، دراصل مجھے لان میں جا کر پینی ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو جھجک نہیں ہوگی۔ تیزی سے التجا کی وضاحت دی تو انل بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ کتنے ہی دن سے لان میں جانے کی خواہش مند تھی، جس کی جھجک رات تقریب کی وجہ سے قدرے کم ہوئی، لیکن اب بھی اکیلے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ بنا لیں، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ تھینک یو، ابھی بناتی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیے گا۔ پھر داران نے بتایا کہ آپ اسے کیسے ملی تھیں اور اس دن جذبات میں آ کر کیے جانے والے اس کے فیصلے سے اسے کیسے روکا تھا۔ انل نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ لان میں سوئمنگ پول کے پاس لگی سفید کرسیوں پر وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قالین کی طرح بچھی سبز گھاس پر شبنم چمک رہی تھی۔ سوئمنگ پول کی نیلا پانی یخ چلتی ہوا کے ساتھ اپنی تہہ پر لہریں بنا رہا تھا۔
بہت مشکل سے بچایا تھا میں نے انہیں۔ مت پوچھیں کیا ہوا تھا، مجھے اٹھا کر بلڈنگ سے نیچے پھینکنے والے تھے۔ جویریہ کی بات پر جہاں انل کی حیرت سے آنکھیں پوری کھلی تھی، وہیں بے ساختہ قہقہہ امڑ آیا تھا۔ کیا؟ بامشکل ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، میں نیچے نہیں جا رہی تھی، ان کا بازو نہیں چھوڑ رہی تھی تو وہ مجھے اٹھا کر نیچے پھینکنے جا رہے تھے۔ اب کی بار تو انل کی ہنسی کا نہ رکنے والا دورانیہ تھا۔ جویریہ نے مسکراہٹ کو گہرا کیے غور سے دیکھا تھا۔ وہ دل سے قہقہہ لگا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے کندھے بھی ہل رہے تھے۔ وہ آج پہلی دفعہ انل کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ مطلب؟ ہاں ہنستا ہوں۔ اچھا، مجھے لگا دران کے اتنے قریب رہنے والا انسان کیسے ہنس سکتا ہے۔ وہ بھی ہنستا ہے، انفیکٹ اس کی ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ بھئی ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ انل نے حیرت سے اس کی بات کی تاکید کی تھی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے تو لگتا ہے 2 کام زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں کیے، ہنسنا اور رونا۔ انہیں صرف غصہ کرنا آتا ہے۔ نہیں تو دران ہنستا ہے۔ انل نے وثوق سے نفی کی۔ اور روتا؟ لبوں کو آپس میں ملائے برعکس سوال کیا تھا۔ مطلب کیا رویا ہے کبھی وہ؟ فوراً ہی اپنے سوال کی وضاحت دی، جبکہ انل ابھی بھی نہ سمجھی اور حیرت سے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ اگر کبھی ہنسے بھی ہوں گے تو دل سے نہیں ہنسے ہوں گے، ان کو رونا چاہیے۔ سر کو ہلاتے ہوئے مشورہ دیا تھا۔ انل کی پیشانی پر یہ لخت شکن ابھری تھی۔ وہ بہت مضبوط انسان ہے۔ مضبوط انسان کبھی نہیں روتے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ چاہتی ہیں؟ جس انسان نے آپ کی زندگی میں آنسو چن لیے ہوں، آپ اسے روتا دیکھنا چاہتی ہیں؟ اسٹرینج۔ آپ کو کیوں لگتا ہے آنسو کوئی بری چیز ہے؟ آنسو اللہ کے بنائے ہیں اور ہمارے جسم کے نظام میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ آنسو کے زخموں کو ناسور نہیں بننے دیتے ہیں۔ کپ کو دونوں ہاتھوں میں گرفت میں دھیرے سے گھماتے ہوئے وہ بڑے اعتماد سے ٹھہرے سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جو لوگ اپنے دکھ، درد اور تکلیف کو آنسو بہا دیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ ان کے اندر کے سارا غبار، تکلیف آنسو کی شکل میں بہہ جاتی ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے۔ مسکرا کر انل کی طرف دیکھا، جس کی پیشانی پر پڑے بل آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔ زرخیر گیلی مٹی جیسا نرم، جس میں غم کے بعد آنے والی نئی خوشیوں کے بیچ میں سے بآسانی کوپلیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ سامنے لان کے ایک طرف موجود سرسبز گھاس میں لپٹی پہاڑی کی طرف دیکھ کر کھوئے سے لہجے میں کہا تھا۔ کپ میز پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ اور جو لوگ اپنے غم میں آنکھیں نم نہیں کرتے ہیں، ان کے دل بنجر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بنجر دلوں میں آنے والی خوشیاں سر پٹک پٹک کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ رخ پھیر کر وسیع لان کے ایک طرف لگے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انل اب بھی خاموش بیٹھا تھا، ہاتھوں میں کپ تھامے۔ اور اگر کبھی بھولے سے ان کے دل میں کوئی کوپل کھلنے بھی لگے تو وہ نوچ دیتے ہیں۔ آپ کے دوست کا دل بھی بنجر ہو چکا ہے۔ آپ اسے لاکھ ہنساتے ہوں گے، لیکن بنجر دلوں کے ساتھ صرف لب ہنسا کرتے ہیں، آنکھیں نہیں۔ 2 ٹوک لہجے میں کہتی ہوئی وہ پلٹی۔ انل اس کی بات پر مجسم اسے دیکھتا رہا۔ شال کو کندھوں کے گرد مزید لپیٹتی وہ قدم اب اندرونی ہال کی طرف بڑھائے ہوئی تھی، جبکہ انل اس کی طرح بیٹھا تھا، مجسم کپ تھامے۔ ملک ہاؤس سبز اور سرخ چمکتی برقی کمکموں سے سجا رات کے اس اندھیرے میں گلی کے سب گھروں میں نمایاں تھا۔ گیٹ کھلا تھا اور لان میں سرخ پھولوں اور سفید کلیوں سے سجا جھولا سامنے رکھا گیا تھا۔ جھولوں کے سامنے قطاروں میں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف اونچی آواز میں بڑے بڑے اسپیکروں پر مہندی کے گانے بج رہے تھے تو دوسری طرف پورے ملک ہاؤس میں گہما گہمی جیسا سما تھا۔ فائقہ کی مہندی کی تقریب تھی، جس میں تقریباً رشتہ داروں سے 1 دن پہلے ہی ملک ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ مہندی سے کچھ دیر پہلے ہی سادگی سے نکاح کی رسم بھی ادا ہونی تھی، کیونکہ لڑکے والوں کی ضد پر مہندی کی تقریب کے لیے وہ ان سب کو اپنے ساتھ اپنے تیار کیے ہوئے شادی ہال میں لے جانا چاہتے تھے۔ پورے گھر کی چہل پہل سے یکسر مختلف دوسرے منزل کا یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں ایک عدد سنگل پلنگ اور ایک طرف دیوار کے ساتھ لکڑی کی کرسی میز لگا تھا۔ میز پر کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ داران غصے کی حالت میں پلنگ پر بیٹھا تھا، جہاں سامنے اس کے نوٹس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے 1 سال سے خاندان تو کیا، گھر کے کسی بھی تقریب میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ آج فائقہ کی مہندی تھی۔ وہ عام سی سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنی نوٹس بنانے میں مگن تھا۔ یہاں دوسری منزل پر نیچے کی نسبت پرسکون ماحول تھا
اور وہ اسی غرض سے اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھا تھا۔ سب لوگ تقریب شروع ہونے سے پہلے تیاریوں میں لگے تھے اور سبرینا اس کے لیے کپڑوں لے کر اوپر گئی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت عام سے گھر کے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسے خود سے پہلے دران کی فکر کھائے جا رہی تھی، اسی لیے اس کے کپڑے دینے اوپر گئی، جن کو کچھ دیر پہلے اس نے بڑے پریم سے استری کیا تھا۔ جب سے سبرینا سے رشتے کی بات چلی تھی، اب سونیا داران کے لیے ہر تقریب اور تہوار پر نیا جوڑا بناتی تھی۔ فائقہ کی مہندی اور شادی کے لیے بھی اس نے بنا پوچھے ہی سبرینا کی پسند پر اس کے لیے کپڑے تیار کروائے تھے، لیکن داران کو نہ کل اس نے چونچلوں سے فرق پڑا تھا اور نہ ہی آج۔ تمہیں پتہ ہے میں نیچے نہیں آؤں گا، تم بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو۔ میرے لیے بھی نہیں آؤ گے؟ سبرینا کے لیے خوار ہونا اور میری ضرورتوں کی خاطر گھلنے کی بجائے تم اپنا دھیان رکھا کرو، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے کیا؟ ہے۔ تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو؟ مجھے تم سے پیار ہے، بہت ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا تم چاہتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو؟ ہاتھ پکڑے قلم کو ہوا میں ہلاتے ہوئے وضاحت دی تھی، اور یہ اتنی وضاحت صرف سبرینا کی آنکھوں میں چمکتے آنسو کی وجہ تھی۔ وہ آج بھی اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ چاچو کے بعد اس گھر میں اگر میں کسی کو اپنا سمجھتا ہوں تو وہ تم ہی ہو سبی۔ چاچو تمہیں پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، لیکن تم میرے بارے میں اور فضول سی محبت کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ آخر کیوں نہ سوچوں؟ آخر سوچو ہی کیوں؟ ایک جھٹکے سے پلنگ پر اٹھا۔ اب چہرے کے تمام اعصاب تنے ہوئے تھے۔ سبرینا بھی جیسے کسی جنونی کیفیت میں تھی۔ دیکھو سبرینا، میں ایک سیراب ہوں، میرے پیچھے مت بھاگو، تھک جاؤ گی۔ میں نہیں تھکوں گی، میں اب سیراب میں کھونا ہے، مجھے اب سیراب میں کھونا ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، جذباتی ہو، یہ پاگل پن ہے اور کچھ نہیں۔ مجھے اس پاگل پن سے پیار ہے۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ دران اس کا دوپٹہ اتار کر آگے بڑھنے پر بھویں کھٹی کے ٹھٹکا تھا۔ وہ دوپٹہ پلنگ پر پھینک کر دران کے قریب اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ کسی ٹرانس کسی حالت میں تھی جس پر آج دران کے گھورنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سبی، ہٹو پیچھے، پاگل ہو گئی کیا؟ پیچھے ہٹو۔ پاگل تو بہت پہلے ہی ہو گئی تھی، اب تو اس پاگل پن کی وجہ کو حاصل کرنا ہے مجھے، وہ سرگوشی میں کہتی ہوئی دران کی مزاحمت کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ سر پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ دران جھنجھلا کر اس کی باہوں سے گرفت کو توڑ سکا تھا۔ سبرینا کی گریبان پکڑ کر جھٹکا دینے پر دونوں کے ہاتھ پلنگ پر رکے، دونوں ایک ساتھ پلنگ پر گرے۔ وہ اپنی کمر کے گرد بنتی سبرینا کی باہوں کی گرفت سے گھلتا ہوا اٹھنے ہی والا تھا جب دروازے پر چند قدموں کے رکنے کی آواز پر سر اوپر اٹھایا تھا۔ طلعت اور اس کا شوہر عدنان کمرے کے دروازے میں ہی کھڑے تھے۔ عدنان کے بازو پر لٹکے استری شدہ کپڑوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تقریب کی تیاری کے لیے اوپر آیا تھا۔ عدنان کا نہ صرف خاندان مذہبی تھا بلکہ وہ خود داڑھی کے ساتھ ساتھ تمام تر مذہبی تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اور اب اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر، جس میں بنا دوپٹے کے سیدھی لیٹی سبرینا پر جھکا داران، ایک ناقابل برداشت منظر تھا۔ جہاں عدنان کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہوا، وہاں طلعت نے پورا منہ کھول رکھا تھا۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے، بڑی بھی یہاں گھر کے بڑے بچوں کی یہ حرکتیں ہیں تو میرے چھوٹی بچوں کا ذہن پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ عدنان کی گرجدار آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے قریبی مہمانوں کو چند منٹ لگے تھے کمرے میں اکٹھا ہونے پر، کیونکہ عدنان نے ایسا واویلا مچایا کہ گھر بھر دہل گیا تھا۔ وہ طلعت اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اسی وقت اس گھر سے لے کر جا رہا تھا۔ دران اور سبرینا کو اس حالت میں دیکھ کر اسے اپنی بیٹیوں کے ذہن کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ارے میاں، ذرا تھم تو لو، کاہے کیا غصہ ہے، آگ بگولا ہو رہے ہو؟ نسبت طے ہے دونوں کی، ایسا بھی کیا بے شرمی والا ہو گیا؟ دستگیر بیگم نے عدنان کو تسلی دینے کے لیے ہاتھ تانے کہا تھا، جس پر وہ تلملا کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ بی اماں، نسبت طے ہے صرف، اور یہ کوئی رشتہ تھوڑی ہے، اور یہ لڑکا، پھپھا آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہ سب۔ دران نے پھر وضاحت دی تھی کے لیے ان کی بات کاٹی، قدم آگے بڑھائے۔ سرخ چہرہ، کنپٹی کی تنی رگیں اور بھیجے ہوئے جبڑے، وہ بامشکل تحمل مزاجی سے صفائی دینے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ارے بس کرو تم بے حیا لڑکے، وہ تمہارے کمرے میں تنہا میں ایسی حالت میں تھی، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہوگے تم دونوں۔ آج تو پھر شاید کھلے دروازے کا لحاظ ہو۔
عدنان نے بپھر کے دران کو چپ کروایا۔ اتنے برے القابات، اتنے گرے ہوئے الفاظ، دران کا سر پھٹنے لگا تھا۔ بھائی، آپ بات کو عجیب رنگ دے رہے ہیں، بچہ ایسے نہیں ہے۔ عصمت ملک نے پریشانی سے لہجے میں صفائی دیتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تھا۔ ارے بس کرو تم بھی اصفی، لڑکی کا باپ نہیں تو کیا اسے کوئی دید لحاظ نہیں ہے؟ تو میاں کروائیں گے ہی، بالکل کروائیں گے۔ بیوی کو بچوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دوں گا۔ چلو طلعت، سامان باندھو۔ ارے میاں، کیوں اتنی سی بات کو ہوا بنا رہے ہو؟ طلعت کی اکلوتی بھانجی کی شادی ہے، اسے ایسے کیسے چلے دیے آپ؟ بیورلی ہلز کے 11 بجے آسمان گھنگھور بادلوں سے دھڑکنا بس برسنے کو بیتاب تھا۔ دارانگ ولا بیورلی ہلز کے خوبصورت علاقے میں شیشے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ گارڈز گرم کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی کیبنز میں چوکنے بیٹھے تھے۔ داران کی کار کچھ دیر پہلے ہی پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ اب پچھلی نشستوں سے وہ اب انل کے ہمراہ اتر رہا تھا، جبکہ سامنے ڈرائیور کے ساتھ موجود گارڈ کار کے دروازے کھول رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی داران اور انل نے اپنے گرم لمبے کوٹ اتار کر ملازم کو تھامائے۔ پورا دارانگ ولا انڈر ہیٹرز کی وجہ سے باہر کی تھڑتھڑاتی سردی کو کم کیے ہوئے تھا۔ آج کی مشکل سنڈے سے بھرپور شوٹنگ اور پھر اسٹنٹ سے بھرپور شوٹنگ اور پھر لاس اینجلس کا ظالم موسم، وہ تھکن سے چور تھا۔ سر ڈنر کہاں کریں گے، روم یا ڈائننگ؟ تھکاوٹ سے چور نگاہیں بند کرتے ہوئے کھولتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نگاہیں روز کے معمول کے مطابق سامنے بیڈ پر گئیں۔ بیڈ خالی تھا۔ جویریہ کی کتابیں بیڈ کے سائڈ میز پر بند پڑی تھیں اور اوپر موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ وہ چاہے رات 1 بجے بھی گھر واپس آتا، وہ جاگ رہی ہوتی تھی، کبھی کتاب پڑھ رہی ہوتی تو کبھی موبائل پر مصروف ہوتی، اور پھر اس کے کپڑے تبدیل کر کے آنے تک سو چکی ہوتی۔ یہ ہنوز کتاب پڑھ رہی ہوتی تھی، لیکن آج ان 10 دنوں میں پہلی دفعہ تھا وہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ بھویں اچکائے ہوئے آگے بڑھا، شاید واش روم میں ہو۔ گھڑی اتارتے ہوئے ڈریسنگ روم میں آیا، واش روم کا کھلا دروازہ دیکھ کر رکا۔ گھڑی کھولتے ہاتھ بھی تھم گئے۔ کہاں ہے آج وہ بھی رات کے اس وقت کہاں ہو سکتی ہے؟ دل ایک دم خوف سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ٹرے تھام رکھی تھی جس میں 2 سیاہ مگ برابر میں رکھے ہوئے تھے۔ سفید پیروں کو چھوتی ہوئی فراک جس پر کچھ فاصلے پر سبز ٹہنیوں والے سرخ پھول پرنٹ کو زیبتن کیے ہوئے ہلکے سبز رنگ کی گرم جرسی شال بڑے سلیقے سے کندھے پر اوڑھے وہ پر اعتماد انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ داران جو اس کمرے میں نہ پا کر مضطرب سا اس کی تلاش کرنے جا رہا تھا، اب اس کے سامنے آ جانے پر فوراً ہی چہرے کے تاثرات تبدیل کیے۔ کچھ دیر پر ہی رکے، نیلے گول کاؤچ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے کے لیے سر جھکا دیا تھا۔ جویریہ نے آہستگی سے ٹرے تھامے قدم آگے بڑھائے۔ جس وقت داران کی کار پورچ میں داخل ہوئی تھی، وہ اس وقت کچن میں موجود تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے چائے پینے کی طلب پر وہ روزین کے ساتھ کچن میں گئی تھی۔ جس وقت داران نے روزین کو کھانے کے لیے منع کیا، وہ اسے کچن سے دیکھ ہی رہی تھی اور پھر اس کے تھکے سے انداز میں پیش نظر کیٹل میں 1 کپ اور دودھ انڈیل دیا۔ آپ کی چائے؟ داران کے جھکے سر کے قریب وہ ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ داران نے حیرت سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہی قاتل مسکراہٹ جس پر نظریں ٹھہر جائیں۔ بالوں کی ڈھیلی سی پونی آج ایک طرف کندھے سے سامنے کر رکھی تھی، جبکہ عقاد لٹیں مخصوص انداز میں گالوں پر جھول رہی تھیں۔ داران کی خاموشی سے صرف گھورنے پر اس نے فوراً تھوک نکلا تھا۔ اپنے لیے بنا رہی تھی، سوچا آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بھی لے آؤں۔ بہت ہی اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ داران کے 2 دن سے چھائی ہوئی سرد مہری عجیب خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ دن میں چاہے وہ روزین، عصمت اور برہان کے ساتھ باتیں کر لیتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل چاہتا وہ چاہے بات نہ بھی کرے، لیکن کم از کم اس کی آواز تو سنائی دے۔ آپ نے کیوں بنائی ہے چائے؟ اوف، اتنی بے رخی، کہیں ہٹلر ٹون میں نہ آ جائے کہ مجھ سے بنا پوچھے ہی چائے بنانے والی تم ہوتی کون ہو؟ جویریہ نے دھیرے سے کانپتے دل پر قابو کیا۔ دراصل روزین کو یہ پاکستانی اسٹائل میں چائے نہیں بنانی آتی، وہ ٹی بیگز والی بے سر سی چائے مجھے پسند نہیں ہے۔ صحیح ہے، بکواس ہوتی ہے ایک دم۔
اعتماد کو بحال کرتے ہوئے بڑے ترنگ میں جواب دیا تھا۔ دوستانہ مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ میں چائے نہیں پیتا بدتمیز، اب بنا لائی ہوں تو پی لو، چاہے مروت ہی صحیح۔ اندر کی کیفیت کو فوراً چھپایا مسکراہٹ کو پھر سے سجایا تھا۔ ہاں پتہ ہے آپ کافی پیتے ہیں، لیکن آج پی کر دیکھیں، یہ ویسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ کیا غرور، واہ کیا غرور تھا اپنی بنی ہوئی چائے پر۔ دران کے ڈریسنگ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی رکی۔ وہ ٹرے سے کپ اٹھائے ہوئے دران کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شرٹ کی ایک آستین موڑے وہ مگ تھامنے پر مجبور ہو گیا۔ جیسے ہی دران نے کپ تھاما، جوئیرے کی گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی۔ جلدی سے ٹرے ایک طرف رکھی اور اپنے مگ کو بھی دونوں ہاتھوں میں لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دران کو ویسے ہی کھڑا دیکھ کر گھونٹ بھرنے کا اشارہ کیا۔ نخرے کیوں اتنے کر رہا ہے؟ چائے ہے، کوئی زہر تھوڑی دے دیا ہے۔ کنکھیوں سے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اب مگ کو ہونٹوں کے قریب لے جا رہا تھا۔ شرٹ کی ایک آستین مڑی ہوئی تھی جبکہ دوسری سیدھی تھی۔ تھکاوٹ سے چور جسم کو اس وقت چائے کیا اگر گرم پانی بھی مل جاتا تو وہ پی لیتا۔ گھونٹ بھرتے ہی زبان کے خلیے انوکھی سی لذت سے آشنا ہوئی تھی۔ چائے اس کی سوچ سے بھی زیادہ مزیدار تھی، مناسب چینی اور لذت کی بھی ہٹ کر۔ اس کا غرور درست تھا۔ کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ صرف اچھی؟ بہت اچھی ہے۔ دران جیسے شخص سے تعریف میں اچھی کا لفظ سن لینا ہی غنیمت تھا۔ اب تو خیر جناب نے اچھی کے آگے بہت لگا دیا تھا۔ شاید اگر اب وہ اس سے بہت اچھی پر بھی مطمئن نہ ہوتی تو وہ کہتا بہت بہت اچھی ہے۔ اسی لیے خاموشی سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ سنینا کی چہکتی ہوئی آواز ذہن میں گونجی، جوئی تمہاری ہاتھ کی پکی چائے دنیا کی سب سے بیسٹ چائے ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے تمہارے ہاتھ میں جو چائے کا ٹیسٹ اتنا بہترین ہو جاتا ہے۔ سنینا کی تعریف یاد آ جانے پر وہ خوئی سی مسکرا دی، جبکہ ہٹلر صاحب صرف اچھی سے بہت اچھی چائے سے ہی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جوئیریہ نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہ کوئی تھینک یو، نہ شکریہ۔ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بد تہذیب بھی ہے بہت۔ آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بوسیدہ سے کمرے کی میلی دیواروں سے سسکیوں کی آوازیں ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں۔ وہ جان کے پلنگ کے پاس سر جھکائے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ ملگیچے کپڑے، محترم آنکھیں، بکھرے بال، پرسر مردہ سی زردی مائل چہرہ۔ وہ صدیوں کی مسافت طے کر لینے کے بعد بھی منزل نہ پانے جانے جیسی مسافر کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ شادی کے ایک دن پہلے آج پورے 25 دن بعد اس کمرے سے باہر لا کر جان کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جان تو اس کی طرف دیکھنا تک نہیں گوارا کر رہا تھا۔ تو اس کی بات کیا سمجھتا ہے؟ وہ پچھلے 20 منٹ سے دہائی دے رہی تھی، رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت کرو شادی، ایک کام کرو پھر اسے ان دونوں کا گلاسوں میں گھول کر ہمیں دے دو۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ یہ زہر ہے۔ اوپس، زہر دو ہم دونوں کو اور جو جی میں آئے کرو۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ابا آپ تو میری بات کو سمجھیں گے نا۔ دیکھیں میں ساری عمر کماؤں گی، آپ لوگوں کے پاس رہ کر ہی جاب کروں گی۔ مجھے اب آپ لوگوں سے دور نہیں جانا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ تم اپنا فیصلہ سنا چکی ہو اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو تم چپ چاپ شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ یا پھر ہم دونوں پہ یہ زہر کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مریم نے سخت لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ خاموش کمرے میں اب بس اس کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اللہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں سنتا؟ ایک دم سے اس نے رونا بند کیا، سپاٹ چہرے کے ساتھ آنسو صاف کیے۔ مجھے اب دعا نہیں مانگنی، کبھی نہیں مانگنی۔ میں نہ مسلمان ہوں نہ میں عیسائی ہوں۔ ہاں، آج کے بعد میں کبھی بھی دعا کے لیے نہ ہاتھ اٹھاؤں گی اور نہ مٹھیاں دبا کر ماتھے پر رکھوں گی۔ میں دعا نہیں مانگوں گی۔ ابا مجھے منظور ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ سرمئی ٹھنڈی شام اور دران کے کمرے کے باہر کا یہ منظر کسی تسمسائی جگہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نیلے شفاف پانی سے بھرا تیراکی کا تالاب اور سفید چمکتی ہوئی ٹائلز والا برآمدہ کسی پرستان کے محل کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ وہ گداز سے فوم میں لپٹی ہلکی گلابی رنگ کی پوشش والی کرسی پر بیٹھی تھی۔
زرد رنگ کے گرم پیروں تک آتے ہوئے کوٹ پر ہلکی فیروزی رنگ کا اسکارف، نمازی صورت باندھے ہوئے شفاف چہرہ جس پر وضو کے بعد کی نرماہٹ ابھی قائم تھی، وہ اس خوبصورت شام اور تسملاتی منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں موندے بار بار تجوید کے ساتھ ایک لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتی وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل میں چلتی ریکارڈنگ میں قاری کے الفاظ ادا کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا اور پھر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ حلق کے اندر سے آواز نکالتے ہوئے ادا کریں قاری کا طریقہ بتانے کے بعد تلفظ ادا کرتا تھا، اس کے بعد وہ تلفظ دہراتی، لیکن اس طرح نہیں ادا ہو رہا تھا جیسے قاری سمجھا رہے تھے۔ وہ بار بار اسی لفظ کے ریکارڈنگ کو پیچھے سے کر رہی تھی اور پھر لفظ کو ادا کر رہی تھی۔ دران آج شوٹنگ سے دوپہر کو ہی واپس آ گیا تھا اور آ کر سو گیا تھا۔ اب اٹھا تو شام ہو چکی تھی۔ اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو وہ شیشے کے باہر بیٹھی ہوئی نظر آئی، بکھرے بال، نیند سے بوجھل، سوزش زدہ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا کب دروازے تک آیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ڈھیلی سی گول گلے والی سفید ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس وہ شدید سردی میں ساکن کھڑا تھا۔ وہ بار بار ایک تلفظ کی ادائیگی غلط کر رہی تھی، اب داران سمجھائے گا اسے، جو اس سے درست ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جھنجھلائی سی وہ بار بار لفظ ادا کرتی اسے کسی سحر میں جکڑ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک دم سے آگے بڑھا۔ اچانک پاس سے قدموں کی جھاپ پر جویری نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ دران اس کے سامنے رکی کرسی پر بیٹھا۔ وہ کب اٹھا، کب یہاں آیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ حیرت سے اس کے یوں پاس بیٹھنے کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر دیکھو، میری طرف، ایسے ادا کرنا ہے لفظ۔ داران نے اس کے ہاتھ سے موبائل تھاما، بند کیا اور پھر تلفظ کی ادائیگی کی۔ وہ تلفظ ادا کرنے کے بعد اگلی 3 آیت کی تجوید کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور اس کی خوبصورت آواز اس ٹھنڈے برآمدے میں گونج رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ بکھرے بال، آدھی آستین کے ٹی شرٹ پہنے، وہ تھرتھراتی سردی میں اس کے سامنے بیٹھا پوری طرح مہوڑ تلاوت کر رہا تھا۔ آنکھیں موندی ہوئی تھیں، گھنی پلکیں خوبصورت چہرے پر بند تھیں۔ حرف اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کے منہ سے نکل کر فضا میں گھل رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کس حرف کو کب خوف، دہن، حلق، زبان اور ناک سے ادا کرنا ہے۔ جویریہ کو اپنے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ ایک سحر تھا، طلسم تھا۔ اس کی آواز کانوں سے گزر کے اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وقت کے رکنے جیسا احساس تھا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ تھی۔ ایسا احساس تھا جیسے کوئی اعصاب پر ٹھنڈی پھوار برسا رہا ہو۔ یہ وہی داران ملک تھا جس نے اسے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت سننے پر اتنی باتیں سنائی تھیں، اور آج وہ خود اتنی خوبصورت تلاوت کرتا ہوا اسے حیرت کے سمندر میں دھکیلے ہوئے تھا۔ وہ اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی جب تیسری آیت کے تلاوت کے بعد داران نے ایک دم سے خاموشی اختیار کی اور آنکھیں پوری کھول دیں۔ وہ جیسے ہی کسی سحر سے باہر آیا تھا، چہرے پر سے سکون ایک لخت سختی میں تبدیل ہوا۔ وہ چٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آؤٹ ڈور کیا، کمرے سے بھی باہر نکل گیا، جبکہ وہ منجمد وہیں بیٹھی تھی۔ حیرت سے آنکھیں کھلی، آنکھوں میں ہلکی سی لغزش ہوئی اور پھر وجود میں جیسے ہی ایک راحت سی رات کرنے لگی تھی۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی وہ اس کا جسم گرم تھا۔ لب مسکرا دیے، مسکراہٹ اور گہری ہوئی، ایک دم سے لب کھلے اور مسکراہٹ دل فریب ہنسی میں بدل گئی۔ ترتیب سے جڑے دانت لبوں کی آؤٹ سے جھلکنے لگے، گال گلال ہو گئے، آنکھوں میں چمک تھی۔ پتلیوں میں کچھ لمحے پہلے بیٹھے داران کا عکس تھا اور محبت کی ایک نئی انداز کی چمک تھی۔ ضبط جتنا بھی ہو، جتنے بھی پہرے لگا لو، دل میں دبی محبت کہاں ختم ہوتی ہے؟ جتنا بھی خود کو روک لو، تھام لو، سنبھال لو، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک پل یا ایک محبوب کی کوئی ایک ادا سارے ضبط پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس کے دل میں بھی جو داران کے لیے محبت کا ایک سمندر موجود تھا، جسے ضبط کے جادو سے اس نے ایک کوزے میں بند کر رکھا تھا، آج اس کوزے کو پاش کیے پورے وجود میں ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ داران کی بند آنکھیں بامشکل کھلیں، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ سر کے نیچے کسی نرم تکیے اور گردن تک اوڑھے ہوئے گرم کمبل کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ نیمواں پلکیں چند سیکنڈ کے توقف کے بعد اب پورے اوپر اٹھ چکی تھیں۔ آنکھوں کے پورے کھلتے ہی سر میں ایک شدید درد کی لہر اٹھتی، جس کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری تھی۔ شکن پڑتی ہی احساس ہوا کہ اس کے سر پر پٹی بندھی ہے۔ فوراً ہاتھ لگا کر تصدیق کی، وہ کسی کمرے میں موجود تھا اور یہ شاید
پلنگ تھا جس پر وہ اس وقت لیٹا تھا۔ حواس بحال ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پچھلے گزرے پل یاد آنے لگے۔ ملک ہاؤس کے اس کمرے میں موجود بہت سے ذہنوں کے شاطر چال اگلے ہی لمحے کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ دستگیر بیگم کے نکاح کے حکم دینے کے بعد وہ سبرینا کو سمجھانے اور یہ بتانے کی غرض سے اس کے کمرے میں جا رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے آ کر سب کو سچ بتائے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا اور عدنان پھوپھا نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی صورت سبرینا سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی سبرینا کے کمرے کے پاس پہنچا، کمرے میں سے ابھرتی ہوئی سرگوشی نما آواز نے اسے ایک اور رشتہ چھین لیا تھا۔ سونیا، روبی اور سبرینا کمرے میں موجود کہکہوں سمیت سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سونیا اور روبی سبرینا کو اچھی اداکاری کرنے پر داد دے رہی تھیں۔ انہوں نے یہ سب ایک مکمل منصوبے کے تحت سر انجام دیا تھا جس میں معصوم صرف ایک وہ اور دوسرا عدنان پھوپھا تھے۔ سب جانتے تھے وہ بہت حساس ہیں ان سارے معاملوں میں اور وہ اس حرکت کو معمولی نہیں لیں گے۔ اسی لیے سبرینا کے اوپر جانے کے کچھ دیر بعد ہی طلعت منصوبے کے عین مطابق جان بوجھ کر عدنان کو اوپر لے آئی تھی کہ آپ دران کے کمرے والا واش روم نہانے کے لیے استعمال کریں۔ ان سب نے نہ صرف عدنان کے احساسات کو مہرا بنایا تھا بلکہ دران کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلنے کی خوب کوشش کی تھی۔ سب یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ دران سبرینا کے معاملے میں نرمی رکھتا ہے اور یوں خاندان بھر میں وہ سبرینا پر الزام دے کر چپ چاپ نکاح کر لے گا۔ سب جھوٹ تھا، مکاری، فراڈ، ہوس۔ وہ غم و غصے کے حالت میں سیدھا لائنیریا پہنچا تھا۔ زندگی بے معنی لگنے لگی تھی۔ کل تک یہ لگتا تھا کہ وہ کوئی ایسا رشتہ ہے جو اس کے ساتھ دل سے مخلص ہے، لیکن سبرینا نے یہ سب ساتھ مل کر کیا گھٹیا چال چلی اور اس کے اندر رشتوں کو لے کر جو کچھ احساس باقی تھا درہم برہم ہو گیا۔ انل کراچی میں نہیں تھا، وہ شاید حیدرآباد اپنے ماموں کی طرف ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آنے پر وہ عمارت کی چھت پر آ گیا اور اس دن دل کو چھلنی کرتے ان جذبات کے روح میں بہتا چلا گیا تھا۔ وہ 21 سالہ دران چھت سے کود جانا چاہتا اگر وہ لڑکی بر وقت وہاں پہنچ کر اسے نہ بچاتی۔ وہاں سے نکل کر جب تک وہ ملک ہاؤس واپس پہنچا وہاں شادی کے سلسلے میں لائے گئے ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ سب فائقہ کی مہندی کے لیے شادی ہال جا چکے تھے۔ نہ جانے نکاح کے وقت اسے گھر میں نہ پا کر کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی، لیکن اسے اب ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور چند کپڑے بیگ میں بھر کر گھر سے باہر نکل گیا۔ شاید اس وقت میں انل نہ ہوتا تو اسے سنبھال لیتا، لیکن اب ہر رشتے سے، ہر ناطے سے اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ کراچی سے وہ آخری اسٹیشن تک کی ٹکٹ لے کر بیٹھا اور 15 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد لاہور اسٹیشن پر اترا۔ بنا سوچے سمجھے گھر سے نکل آیا۔ یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھوک، سفر اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے سر چکرانے لگا تھا۔ اسٹیشن کی بینچ پر بیٹھے بیٹھے کب رات سے صبح اور پھر صبح سے شام ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بھوک کی شدت اتنی بڑی کہ وہ بے اختیار بینچ پر سے اٹھا۔ اسٹیشن سے باہر ہجوم کے بیچ میں سے گزرتا ہوا جب وہ سڑک پر پہنچا تو اس سے پہلے کہ کوئی ٹیکسی یا رکشہ لیتا آنکھوں کے آگے چھا جانے والے اندھیرے کے باعث لڑکھڑایا اور سڑک پر تیزی سے آتی کسی گاڑی نے بری طرح ٹکرا گیا۔ اتنے گھنٹے بھوکے رہنے اور منجمد ہو کر ایک جگہ بیٹھے رہنے کے باعث اس کا مضبوط جسم بھی لاغر ہو چکا تھا۔ آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا اس میں کچھ لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اب جب آنکھ کھلی تو سب یاد آ جانا ہے، پر وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی گھر کا درمیانہ سائز کمرہ تھا جس میں ہر چیز بڑے سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ پلنگ سے کچھ دوری پر دیوار کے ساتھ لگی 3 کرسیوں کے آگے میز رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف کتابوں کا بڑا سا ریک تھا جس میں ان گنت کتابیں بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ لکڑی کے 2 پٹ والی الماری ایک طرف دیوار سے لگی تھی۔ بند کھڑکی پر سفید پردے لٹک رہے تھے اور لکڑی کا ہی گہرا میرون رنگ کا دوپٹہ والا دروازہ بند تھا۔ بڑے میاں سر پر نماز کی ٹوپی رکھے ہوئے سینے تک آتی سفید داڑھی اور منور چوڑی پیشانی پر بنا محراب سجائے داران کی طرف دیکھ کر سر بشابت سے مسکرائے تھے۔ ہاتھ میں اسٹیل کا بڑا گلاس تھام کر رکھا تھا۔ سفید قمیض شلوار اور ٹخنے سے اوپر کی ہوئی شلوار بڑی طمانینت سے سانس لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ شدید لہر اٹھی تھی۔ اٹھنے پر احساس ہوا چوٹ صرف سر میں نہیں ٹانگ پر بھی لگی ہے۔ خود مت اٹھو بیٹا، چوٹ گہری ہے۔ بڑے میاں نے فوراً ہی آگے ہو کر کندھے تھام لیے تھے۔ لو دودھ پیو، گرم ہے۔
پی لو، بھوکے ہو کب سے، لو پیو، شاباش۔ بڑے میاں کمرے کے باہر چلے گئے تھے۔ جیسے ہی اس کا دودھ کا گلاس ختم ہوا وہ پھر سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کی بار ان کے ہاتھ میں کچھ پلاسٹک کی ٹوکریاں اور ہاتھ میں مٹروں سے بھرا شاپر تھا۔ ٹوکریاں مزید میز پر رکھ کر وہ دران کی طرف پلٹے اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما تھا۔ بہت ناراض ہو زندگی سے؟ نہیں۔ تو پھر گھر والوں سے ناراض ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ کچھ تو ہے۔ برخوردار، صبح سے اسٹیشن پر سر جھکائے بیٹھے بیٹھے رات کر دی، اب کوئی منزل نہیں ہے؟ نہیں، منزل تو ہوگی، بس تم راستہ بھٹک گئے ہو۔ وہ مٹر نکال کر ٹوکری میں رکھ رہے تھے۔ دران خاموش حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بھٹک جاتے ہیں ہم اکثر، لوگ انسان ہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ پر اسی راستوں میں گھن چکر مت بنے رہنا، منزل کی شناخت ضروری ہے بیٹا۔ آپ کون ہیں؟ کیسے پتا کہ میں اسٹیشن پر پریشان نہ ہوں، اسٹیشن کی مسجد کا امام ہوں اور ساتھ والا اسلامی کتاب کا بک اسٹال لگاتا ہوں۔ تمہیں دیکھ رہا تھا، صبح سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ رات کو جب میں دکان بند کر کے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تم آگے آگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پہلے ہسپتال لے گیا، پھر پٹیاں کروا کر گھر لے آیا۔ نیم بے ہوشی میں تھے تم، اسی لیے کچھ نہیں یاد تمہیں۔ اچھا چلو چھوڑو یہ ساری باتیں، ذرا اپنا ابا کا نمبر دو، بہت پریشان ہوگا بیچارہ۔ اچھا چلو اماں کا نمبر دو، وہ بھوکی ہوگی بیچاری، پریشان ہو رہی ہوگی۔ دران کے جواب نہ دینے پر وہ اپنی ہی قیاس آرائی لگا کر اگلا سوال کر رہے تھے۔ اب کی بار تو دران کی پیشانی پر انگنت بل پڑے تھے۔ نہیں ہے دونوں اس دنیا میں؟ بڑے بھائی یا بہن؟ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اب کی بار ناگواری سے جواب دیتا ہوا وہ پلنگ سے اٹھنے کی خاطر کمبل کو اپنے سے اوپر سے ہٹاتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ اٹھو مت، نہیں اٹھا جائے گا بچے، زخم گہرا ہے، مجھے جانا ہے، اس زخم کی پرواہ نہیں، مجھے درد نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو اس زخم کا نہیں صحیح، جو اندر زخم لگے ہیں ان کے بھرنے کا تو رک جاؤ۔ پتہ ہے مجھے نہ کوئی گھر ہے تمہارا اور نہ ہی کوئی منزل ہے، میں بھی اکیلا ہوں، کوئی دقت نہیں، جب تک چاہو رہ سکتے ہو یہاں۔ آپ کو نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے دقت۔ معلوم ہے تمہاری دقت؟ جوان جو ان پانچوں انگلیوں کے برابر نہیں ہوتے، دنیا میں موجود ہر انسان کو ایک ہی طرز اور ترازو میں نہیں تولا کرتے۔ صحیح بات ہے۔ بڑی محبت سے انہوں نے اپنا بوڑھا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ دران اب ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، باہر بہت سردی ہے، یہ کراچی نہیں لاہور ہے۔ بڑی اپنائیت سے کہا۔ دران نے پھر سے آنکھیں سکیڑی۔ وہ کیسے جانتے تھے کہ وہ کراچی سے ہی آیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے بیگ میں رکھے کپڑوں سے اندازہ لگایا، کوئی گرم کپڑا نہیں ہے تمہارے پاس، حالانکہ پنجاب میں بہت ٹھنڈ ہے اور ناراض ہو کر گھر سے نکلے ہو، کیونکہ اگر اماں نے بھیجا ہوتا تو گرم کپڑے بیگ میں ضرور ہوتے۔ چلو یہ شال اوڑھ لو۔ لے لو، بالکل نئی ہے، اس عید پر ہی میری بیٹی نے تحفہ بھیجا تھا۔ 2 بیٹیاں ہیں میری ماشاءاللہ، دونوں اپنے اپنے گھر کی ہیں، اور زوجہ پچھلے سال ہی ناراض ہو کر اکیلا چھوڑ گئیں، تب سے بس ہم دو رہتے ہیں یہاں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتا رہے تھے۔ دران چادر اوڑھے پلنگ پر بیٹھ چکا تھا۔ 2 مطلب وہ اکیلے نہیں تھے، ساتھ کوئی اور بھی تھا، لیکن وہ کون؟ اگر بیوی بھی نہیں ہے تو؟ دران نے مت تلاش کرو، دوسرا اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، وہ ہر جگہ ہے۔ ان کی بات پر دران نے چونک کر چہرے کا رخ ان کی طرف موڑا تھا۔ وہ مسکرائے تھے۔ ہم 2 مطلب میں اور میرا اللہ، جو ہر انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تب وہ ہوتا ہے، بے شک، اور اس کا ہونا ہی حقیقت ہے، باقی تو سب فانی ہے، سب چھوڑ دیتے ہیں۔